अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक हंसती मुस्कुराती रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान, रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, और अगर आपने दिन का आगाज़ नहीं किया तो हम हाजिर खिदमत हैं आपके दिन का आगाज़ करने के लिए, आपके साथ दिन का आगाज़ करने के लिए और आपके दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। बेहतरीन बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आज आपने क्या करना है, और अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आप किसी से मशवरा कर लें। जो मुश्किलात हैं, जो आपने टास्क करने हैं, जो टास्क कंप्लीट करने हैं, जो अधूरे काम हैं, उनको मुकम्मल कीजिए। और यही सबसे बेहतरीन तरीका भी होता है कि अगर कुछ अधूरा है तो उसे मुकम्मल कर दिया जाए। कुछ चीज़ों को जानबूझ के अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ज़रूरी ये भी है, जिस तरह रिजवान हम कह रहे हैं अधूरे कामों को मुकम्मल करना तहम्मुल के साथ। समटाइम्स हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि अभी हमने फ़ौरन करना है, और समटाइम्स इससे हमें एंजाइटी भी होती है, परेशानी भी होती है। तो दिन का आगाज़ इस सोच के साथ करें कि काम सारे करने हैं, लेकिन मुतमईन होकर आराम सुकून से। इसी तरह आपने आराम सुकून अंग्रेजी वाला काम भी, CALM वाला काम भी करना है। और इसके साथ साथ जो है, आप जब ट्रैवल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो उसमें आपने अंग्रेज़ी वाला सफ़र नहीं करना और ना ही लोगों को सफ़र करवाना है। आराम से सफ़र करें और इत्मीनान से दूसरे को भी जगह दें, आराम से आएँ। अभी भी ऑफिस का टाइम हो रहा होगा, कुछ लोग लेट भी हो रहे होंगे, तो प्लीज़ एहतियात से जाना है। 5-10 मिनट लेट भी हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन इस तरह आपने ड्राइव करना है कि आप भी पुरसुकून तरीके से और बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, और जो और लोग रोड पे हैं वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो बाइकर्स हैं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा होती है, बाइक्स पे लगती है, तो आप उनको ओवरटेक इस तरह ना करें, या वो जो होता है ना हॉर्न्स दे के हम एक दूसरे से स्टेयर करते हैं, वो काम ना करें। पुरसुकून तरीके से ट्रैवल करें और अच्छे तरीके से दिन का आगाज़ करें। जहां हम दिन के आगाज़ के हवाले से 10 मिनट लेट होने की बात करी हैं तो 10 मिनट पहले निकल आए। बिल्कुल, ये मार्जिन रख के निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह दिन का आगाज़ के हवाले से बात कर रहे हैं हम, तो इसी तरह सर्दियों के आगाज़ के हवाले से बात करते हैं। जैसी सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों की सौगात भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपने साथ लेके आते हैं, कुछ वायरल, कुछ इन्फेक्शंस। और हर मौसम में अपने आप को किस तरह बीमारियों से बचाना है, हम सुबह पाकिस्तान में इस हवाले से बात तो करते हैं, लेकिन सर्दियाँ आती हैं तो हम देख रहे हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि नमूनिया के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, बहुत से बच्चे इससे मुतासर हो रहे हैं। ये चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा आम हो रही हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है ना रिजवान? बिल्कुल। और हम जब बात करते हैं बीमारियों की, तो हमेशा हमने एक लाइन जो सबने सुन रखी है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। लेकिन बच्चों को ख़ास तौर पर कैसे महफूज रखा जा सकता है सर्दी में, क्योंकि बच्चे ना तो रात को सोते वक्त कुछ लेंगे, और अगर नंगे पाँव उन्हें घूमने का शौक़ है, ठंडे फर्श पर उन्हें जाना है, और फिर खाने पीने की चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो मुतासर होते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से फिर नमूनिया में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर कायद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। आप CEO हैं इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ डॉक्टर अतर महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर स्टूडियो से, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर्दी को बहुत सारे लोग स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि हमें पसंद ही नहीं है, हमें मुतासर करती है, महदूद कर देती है। हमारी सेहत को किस तरह से मुतासर करती है सर्दी? देखें जी, मौसम और इंसान का एक हमेशा से ताल्लुक़ रहा है, और मौसम आपकी बॉडी को हमेशा से इफ़ेक्ट करती है और इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो सर्दियों के मौसम जब भी आते हैं तो उसके साथ कुछ वायरसेस और बीमारियां साथ लेकर आते हैं, और उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू के नाम से जो वायरस है। और इसका सीज़न सर्दियों में शुरू होता है, तकरीबन अक्टूबर के महीने से शुरू होकर ये फरवरी के एंड तक चलता है इनका सीज़न। और ये वायरसेस हर साल सर्कुलेट करते हैं पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में भी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वायरस जो इस साल ज़्यादा पाया जा रहा है वो इन्फ्लुएंज़ा ए का वायरस है, जो ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है। H3N2 के नाम से ये वायरस जाना जाता है, और यही ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है इस वक्त पॉपुलेशंस को। अच्छा, जब भी वायरसेस आते हैं या सर्दी आती है तो कुछ पॉपुलेशन के हिस्से ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा ख़तरा होता है इन्फ्लुएंज़ा लगना और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के होने का। और उनमें बच्चे, उनमें 65 साल से ज़्यादा उम्र के बूढ़े अफराद, या वो और प्रेग्नेंट ख़वातीन, हामला ख़वातीन, और वो लोग जिनको और बीमारियां होती हैं, जिसमें डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, लिवर की डिजीज़ हो गई, किडनीज़ की डिजीज़, उनको ज़्यादा ख़तरा होता है और ज़्यादा ऐसी बीमारियां होती हैं। तो बच्चे ख़ास तौर पर इस केस में ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं। लेकिन इस साल क्यों ज़्यादा है, उसकी वजह क्लाइमेट चेंज, सही, बारिशों का ना होना, ड्राइनेस और पोल्यूशन
اور ہم دیکھ رہے ہیں وہاں انفلوئنزا زیادہ ہو رہا ہے, وہاں نمونیا زیادہ ہو رہا ہے, خاص کر بچوں میں, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولوشن کتنا زیادہ ہے, اسموک کتنا زیادہ ہے. تو آپ پنجاب لاہور کے ایریاز دیکھ لیں, آپ کراچی کے ایریاز دیکھیں, ان جگہوں پر زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا پولوشن اور انوائرمنٹ بہت زیادہ گندا ہو چکا ہوا ہے. صحیح ہو گیا ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ نے بتایا کہ انفلوئنزا اے کا وائرس اس دفعہ بہت زیادہ کامن ہے, تو کیا سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ وائرس ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں, کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں, تو بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں, یا کیا ریزن ہے کہ نمونیا بہت زیادہ بچوں کو افیکٹ کر رہا ہے, یا کیا واقعی ایسا ہے, یا کسی اسپیسیفک ایج گروپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی, جیسے میں نے بتایا کہ یہ وائرسز جو ہیں اسپیسیفک ایج گروپس کو بھی اور کچھ لوگوں کو جن کو اور بیماریاں ہوتی ہیں زیادہ نقصان پہنچانے کا چانس ہوتا ہے اس میں. تو بچے سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کو یہ وائرسز لگتے ہیں اور دوسرا ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی نہیں ہے, تو ان کے اندر کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں اس وائرس کی, نارملی یہ وائرس تقریباً 5 سے 6 دنوں میں خود بخود ختم ہو جاتا ہے, لیکن کچھ لوگوں میں اس کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. ان کی کمپلیکیشنز میں نمبر 1 نمونیا ہے, لیکن اس کے ساتھ کان کی انفیکشنز ہو گئیں, یہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, تھروٹ کی انفیکشنز, چیسٹ کی انفیکشنز, نمونیا, یہ ساری کمپلیکیشنز اس کے ساتھ لوگوں میں ہوتی ہیں. بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں, بوڑھوں میں زیادہ ہوتی ہیں, حاملہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں, یا وہ لوگ جن کو اور بہت سی بیماریاں ہیں ان میں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم بہت ساری بیماریاں جو ہمیں نزلہ و زکام کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے سمٹمز آتے ہیں تو بہت زیادہ لائٹ اور اس کو ایزی لیا جاتا ہے کہ خیر ہے, نزلہ و زکام ہے, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, 6 دن کا یا 7 دن کا سرکل ہے وہ پورا ہو جائے گا. ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے, آپ سابق وائس چانسلر ہیں بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں نمونیا کے پھیلاؤ کی وجہ اور سردی کے موسم میں خاص طور پر خشک سردی کی وجہ سے خاص طور پر جو بچے ایکسپوز ہو رہے ہیں ان میں نمونیا رپورٹ ہو رہا ہے. اس دفعہ کیسز بھی زیادہ ہیں اور سیویرٹی بھی زیادہ ہے اس کی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو گروپ ہے بچوں کا, جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو رکھیں پلیز. جی اس میں یہ ہے کہ جو ہوا میں پولوشن ہے اس میں جی جو پارٹیکولیٹ میٹرز ہیں ہوا میں, اس میں بہت زیادہ ایسے ٹاکسک میٹرز ہیں جو انڈسٹریل پولوشن سے ہوا میں آ رہے ہیں, اور جو بچے ہیں یا ایسے ایلڈرلی ہیں جن کے امیون سسٹمز اور لنگز ویک ہوتے ہیں وہ آسانی سے انفیکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ریکور کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولوشن جو ہے یہ گلوبل پرابلم ہے, اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اس کے اندر ہوا کے اندر جو پارٹیکولیٹ میٹرز آ رہے ہیں اس کے اندر انڈسٹریل ویسٹ ہے, پولوشن ہے, پھر ایگریکلچرل پروڈکٹس جو ہیں ان کو برن کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. تو جو ہمارے اس وقت جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان مہینوں میں نومبر دسمبر جنوری میں, اس میں ٹیمپریچر انورژن کی وجہ سے یہ پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے یہ ہوا میں دیر تک رہتا ہے, اور جو بریدنگ پرابلمز ہیں ہماری جو بڑے بڑے شہر ہیں اور ایون چھوٹے شہر, ان میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اس وقت دنیا میں جو ورسٹ ایئر کوالٹی انڈیکس چل رہا ہے وہ ہمارے شہروں میں ہے. اور زیادہ تر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, ان کے اسٹینڈرڈس کے مطابق یہ پوٹینشلی بہت ڈینجرس ہے, اور اس میں ریسپریٹری ڈیزیزز اور پرابلمس کا اماؤنٹ سگنیفیکنٹلی بڑھ جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر اطہر جس طرح آپ نے بتایا کہ فصلوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے ایسے موسم میں, جس طرح انسان افیکٹ ہو رہے ہیں اسموک سے, فصلیں, ہمارا ایگریکلچر بھی افیکٹ ہو رہا ہے. سو بیسکلی اگر دیکھا جائے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھل صفائی کی مہم بھی جاری ہے, اسی طرح جو ہے کیا اسموک کی وجہ سے اس پہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ کیا سوٹیبل ٹائم تھا بھل صفائی کا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کسانوں کو, یہ جو فارمرز ہیں یا جو چھوٹے لیول پہ ایون بہت گرینڈ لیول پہ کام نہیں کرے, ان کو اس حوالے سے بتانا, خاص طور پہ جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے, جو کشمیر کا ایریا ہے, جہاں پہ ایکسٹریم سردی پڑ رہی ہے, وہاں پہ فصلوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی آگاہی کس طرح دی جا سکتی ہے, اور یہ کتنا افیکٹ کرتا ہے یہ اسموگ, یہ والا جو ٹیمپریچر ایکسٹریم سردی کا ہے, اور اس میں حفاظت کیسے ممکن ہے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. یہ جو اسموگ ہے یہ بیسکلی جو فوگ ہے اس کے اندر جو پولوٹنٹس ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس لیے ہم اس کو اسموگ کہتے ہیں. اور جو فوگ
ہے یہ ایک پرولونگ پیریڈ کے لیے یہ جو فاگ پرسسٹ کر رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے اور اس کی ڈیوریشن بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ جیسے ویدر سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک یہ 5واں سیزن بن گیا ہے، اور اس سیزن کے جو ایفیکٹس ہیں اسماگ اور فاگ کی وجہ سے جو سن کی لائٹ ہے، سورج کی روشنی، وہ پودوں تک کم پہنچتی ہے، تو جو ایگریکلچرل گروتھ ہے اس کے اندر 5 to 10% یا اس سے بھی زیادہ ہم لاس ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ جو ویدر کنڈیشن ہوتی ہے اس میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فنگل ڈیزیزز پلانٹس کے اندر بہت زیادہ پھیل سکتی ہیں۔ تو یہ جو اوور آل سیزن ہے ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کلائمیٹ چینج کا جو چیلنج ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ ایک اسماگ کا سیزن ڈیولپ ہو گیا ہے، تو یہ آسانی سے شارٹ ٹرم کے اندر یہ ریزالو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو گلوبل ایفرٹ ہے کلائمیٹ چینج کی، جس میں پاکستان اپنا ایکٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو یہ میڈیم اور لانگ ٹرم میں ریزالو ہوگا، تو اس دوران پھر ہمیں ایسے کراپنگ سسٹمز، ایسی ویرائٹیز ڈیولپ کرنی ہوں گی جو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کو میٹیگیٹ کریں گی۔ اس وقت چونکہ شدید سردی ہے، اس حوالے سے آپ نے بات کی، سردی بھی اس دفعہ پرولونگ کر رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کا جو ایک بیسک ایفیکٹ آ رہا ہے کہ جو ویدر پیٹرنز ہیں یہ بہت انپریڈکٹیبل اور ایریٹک ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی جو کلائمیٹ اور ویدر ہے یہ ایک رینڈم یا سٹوکیسٹک پروسیس ہے، اس کو پریڈکٹ کرنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ایکسٹریمز آبزرو ہو رہی ہیں۔ سردی بھی بہت ایکسٹریم آ جاتی ہے اور پھر ہیٹ ویوز بھی بہت ایکسٹریم آ جاتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ڈراؤٹس کے پیریڈز آ جاتے ہیں اور پرولونگ ڈراؤٹ کے پیریڈ آ جاتے ہیں ان مہینوں میں جہاں پہلے رین فال ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار پھر جب رین فال ہوتی ہے یا تو وہ ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، اور جن جگہوں پہ پانی چاہیے وہاں ڈراؤٹ چل رہا ہوتا ہے، اور بارش بھی جو ہوتی ہے وہ جو اسٹیبلش پیٹرنز تھے پچھلے 100 سال سے 150 سال سے اس سے ہٹ کے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور اس حوالے سے جو زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ جو کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں ان کے پاکستان کے ریجن کے حوالے سے جو اگلے 5 اور 10 سال کے پریڈکشنز ہیں اس میں جو بیسٹ کیس سیناریو بھی ہے اس میں 1 سے 2 درجہ مزید ٹیمپریچر رائز ہوگا۔ پہلے ہی 1.5 ڈگری ایوریج ٹیمپریچر ہمارا بڑھ چکا ہے، اور آگے ورسٹ کیس جو سیناریوز ان کی کیلکولیشنز اور سیمولیشنز ہیں اس کے حساب سے 4 ڈگری تک بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک بہت زیادہ سیویئرلی افیکٹڈ کنٹری ہے، اور ہمیں گلوبل کمیونٹی کو بھی اس حوالے سے اویئر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک میں اپنی اسٹریٹجیز، ہماری ایگریکلچر پروڈکشن کو، کیونکہ ہماری پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، پاپولیشن کنٹرول میں نہیں ہے، تو فوڈ کی ریکوائرمنٹس ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، تو فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور ایگریکلچر کو اکنامک گروتھ کے طور پہ یوز کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایگریکلچر پروڈکشن بھی بڑھانی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سارے چیلنجز ہیں۔ بالکل آپ کا سوال اس وقت پریزنٹ کولڈ ویو کے حوالے سے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے تو ایفیکٹس آئیں گے، اس کے بارے میں ہم کچھ فی الحال تو نہیں کر سکتے، لیکن لانگ ٹرم میں ہمیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایکسٹریمز آ رہی ہیں موسموں کی، گرمی کی یا سردی کی اور بارشوں کی اور ڈراؤٹس کی، تو اس کے حوالے سے جو کلائمیٹ چینج ہے ہمیں سب کو مل جل کے تمام سائنٹسٹ کو، کلائمیٹ سائنٹسٹ کو بھی، ایگریکلچر سائنٹسٹ کو بھی، لائف اسٹاک اسپیشلسٹ کو اور دیگر سوشل سائنٹسٹ کو مل کے اس کے حوالے سے ہماری جو نیشنل اور گلوبل اسٹریٹجی ہے اس میں سینرجی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جسے مل جل کر ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ گلوبل اور سویلائزیشنل اسکیل کا چیلنج ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے آپ کا جو پلیٹ فارم ہے یہ پبلک میں جو اویئرنیس پیدا کر رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی متاثر ہو رہے ہیں حالات بھی، ہماری فصلیں بھی، ہمارا لائف اسٹاک بھی، ہماری صحت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز ہمارا انوائرمنٹ جو ان سب چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر قائد سعید صاحب، نمونیا ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ بالکل ایزی لیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، نزلہ زکام ہے اور یہ روٹین میٹر ہے، کہیں سے بھی وائرس آ گیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر جو دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ کر لیے جاتے ہیں، یا روایتی اینٹی بائیوٹکس ادویات کسی ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر ہی خود استعمال کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ زکام نمونیا کیسے بن جاتا ہے، کتنی دیر میں بنتا ہے، اور نمونیا کے سمٹمز کیا ہیں؟ اچھا، پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نارمل جو زکام ہے یا فلو ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں۔ یوزلی یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، اور جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو رننگ نوز، جس میں یہ ناک کا بہنا، گلے کا خراب ہونا، سر میں درد، بخار تقریباً 100 تک جاتا ہے اس کا بخار، باڈی ایکس، اور یہ تقریباً 4 سے 6 دنوں میں اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ سیلف لیمیٹنگ ڈیزیز ہے، خود بخود باڈی جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اس وائرس کو اس پہ قابو پا لیتی ہے۔
لیکن کچھ لوگوں میں، اور جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، وہ پاپولیشن جس میں یہ زیادہ ہوتی ہیں، اس میں بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان میں یہ انفیکشنز کے اوپر بیکٹیرین انفیکشن سپر امپوز ہو جاتی ہیں، اور وہ انفیکشنز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی نمونیا بناتی ہیں۔ اب نمونیا میں ہائی گریڈ فیور، بہت تیز بخار جو 101 سے اوپر زیادہ ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہوتا ہے، باڈی ایکس ہوتی ہیں، بچے کی تکلیف، سانس کی تکلیف صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ بخار کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا ہوتا۔ کھانسی اکثر بچوں میں ہوتی ہے، چیسٹ میں پین بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں ایستھما کے سمٹمز بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو سیویرٹی ہے ڈیزیز کی، نمونیا کی، وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور جو ڈیوریشن ہے، ٹائم ڈیوریشن، وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح انفلوئنزا کی ویکسینیشنز آئی ہیں، تو کیا ابھی تک ہم نمونیا سے جان نہیں چھڑوا سکے؟ کیا اس کی بھی ویکسینیشن ہے، مینجمنٹ ہے، یا اسی طرح ادویات لیں گے اور پھر ٹھیک ہوں گے؟ اچھا، اب بات ہے پریونشن کی۔ فلو یا انفلوئنزا کی ویکسین اویلیبل ہے، جو کہ سپٹمبر میں ہر سال آ جاتی ہے، اور اس کی 1 سال کی ویکسینیشن ہوتی ہے، کیونکہ 1 سال کے بعد یہ وائرسز چونکہ بدل جاتی ہیں، اپنی شکل بدلا دیتے ہیں، تو آپ کو ہر سال یہ دوبارہ لگانا پڑتا ہے۔ تو فلو کی ویکسین سپٹمبر میں آ جاتی ہے، اور سپٹمبر میں ان سب پاپولیشن کو جن کو خطرہ زیادہ ہوتی ہے، جس میں ہم نے بتایا بچے، حاملہ خواتین، 65 ایئر سے زیادہ کے لوگ، اور وہ لوگ جن کو بہت سی دوسری بیماریاں ہیں، ان کو یہ ویکسینیشن کر لینی چاہیے، تاکہ جو ڈیزیز کی سیویرٹی ہے وہ کم ہو اور ان کو انفیکشنز نہ ہوں۔ اسی طرح نمونیا جو ہے، جو نارمل نمونیا کے جراثیم ہیں، اس کی ویکسینز بھی پاکستان میں اویلیبل ہیں، ورلڈ وائڈ بھی ہیں، وہ بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ ان کو بھی ہر ایک کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ پاپولیشن جن کو خطرہ زیادہ ہے، جس کو ہم ڈسکرائب کر چکے ہیں، ان پاپولیشنز کے لیے وہ ویکسینز اویلیبل ہیں پریونشن کے لیے۔ اب بات ٹریٹمنٹ کی آتی ہے کہ ایک بچے کو یا انسان کو جب بھی نمونیا ہوتا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ وہ یوزلی گھر پر ٹریٹ نہیں ہو سکتے، اس کو ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، یا اچھے ڈاکٹر، مستند ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، کیونکہ وہ اس کو پھر پراپرلی ٹریٹ کرے گا، جس میں اینٹی بائیوٹکس اور باقی ساری دوائیاں بھی شامل ہیں۔ صحیح۔ اب ہم ڈاکٹر اطہر صاحب کا رخ کرتے ہیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی ڈاکٹر اطہر، کہ ہم جب بات کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، فصلوں کے حوالے سے، تو ہم نے بات کی کہ یہ اسموک ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو فصلیں کس طرح افیکٹ ہو رہی ہیں، لیکن فوڈ سیکیورٹی سارا دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بس کا اڈا ہے یا جہاں پہ بہت زیادہ پولوشن ہے، بہت زیادہ اسموگ ہے، تو وہاں پہ ہم ماسک پہن کے جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، لیکن انہی جگہوں پہ وہیں ہی ریڑھیوں پہ جو پھل یا سبزیاں بک رہی ہوتی ہیں، سارا دن وہ ایکسپوز ہوتی ہیں اسموک سے، سارا دن وہ ایکسپوز ہوتی ہیں اس پولوشن سے، سارا دن وہ اس خشک سردی سے ایکسپوزڈ ہے۔ جب ہم وہ لیتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے ہیلدی ہے کنزیوم کرنا، یا اگر ان ہیلدی ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم فوڈ سیکیورٹی کو ایٹ لیسٹ انشور کر سکیں؟ انوائرمنٹ تو ہمارے لیے اوبویسلی پولوٹیڈ ہے، ان ہیلدی ہے، تو کھانے پینے کی اشیاء کو کس طرح ہم سیکیور کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ بیسکلی فوڈ سیکیورٹی سے بھی زیادہ آپ کا یہ سوال فوڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ کھانے کی جو اشیاء ہیں ان کا صحت کے لیے محفوظ ہونا، اور چونکہ یہ بہت اہم ہے تو اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے، ان کی فوڈ اتھارٹیز ہیں، اور وہ اپنا ایک انسپیکشن کرتی ہیں، یہاں پہ بھی فوڈ پریپیئر ہو رہا ہوتا ہے یا سیل ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ہمارا جو تازہ پھل ہے، جو دنیا کے بہترین پھلوں میں سے ہے، اس کا ذائقہ جو ہمارا موسم ہے اس میں وہ رائپ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اس کی مٹھاس دنیا کے دوسرے علاقوں کے پھلوں کے مقابلے میں بہت اچھی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اندر سیفٹی کے ایشوز ہیں، ہائیجین کے ایشوز ہیں، جس طریقے سے ہم اس کو سٹور کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ کنزیوم ہوتا ہے۔ تو جو اس میں بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ کوئی بھی ایسا آئٹم جو ایکسپوزڈ ہے ایسی انوائرمنٹ میں جہاں پولوشن بہت زیادہ ہے، تو اس کو آپ ڈائریکٹلی کنزیوم نہ کریں، پہلے اس کو جب آپ کنزیوم کرنے سے پہلے اس کو واش کر لیں، اور اگر ممکن ہو جو اس کی جو سرفیس ہے اس کو صاف کر کے، اس کو پیل کر کے، اور پھر وہ حصہ کھائیں جو قدرتی طور پہ محفوظ ہے۔ جیسے چھلکا پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ویسے تو کچھ پھلوں کا چھلکا بھی مفید ہوتا ہے، اس کے اندر فائبر ہوتا ہے، لیکن ایسی صورت میں جہاں وہ پولوشن کی وجہ سے اس میں سیفٹی کا عنصر نہ ہو، تو اس کا چھلکا ریموو کر کے اگر آپ کھا لیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی نیوٹریشنل ویلیو تھوڑی کم ہو جائے گی، لیکن
اس کے اندر سیفٹی کا ایلیمنٹ بڑھ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیلرز ہیں, جو ہمارے یہاں جو سیل کرتے ہیں, جو فوڈ اتھارٹیز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ریگولیشنز بنائیں کہ ان کے ہاں بھی جو ڈسپلے پہ آئٹمز ہوں ان کو انوائرمنٹ میں ایکسپوز نہ کیا جائے. ایسی انوائرمنٹ اسپیشلی جس میں ڈسٹ بہت زیادہ ہے اور پھر انوائرمنٹل پولوٹنٹس ہیں, ایروسول پارٹیکلز ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہمارے جسموں میں جاتے ہیں. تو ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے لیے نہ صرف ہوا بلکہ اس کی جو غذا ہے وہ بھی پولوٹ ہو رہی ہے. جیسے آپ نے صحیح کہا, تو فوڈ سیفٹی کے ایشوز جو ہیں وہ ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد میں جو گریجویٹس پروڈیوس کی جا رہے ہیں فوڈ سائنس میں, وہ بھی پبلک میں اس کی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. لیکن یہ اویئرنیس جو ہے صرف کنزیومرز میں نہیں بلکہ جو پروڈیوسرز اور پوری سپلائی چین ہے, جو ڈسٹریبیوشن اور سیل نیٹ ورک ہے, ان سارے اسٹیپس کے اندر اس کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے اور پھر جو اس کی ریگولیشنز ہیں وہ انفورس ہونی چاہیے. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ان چیزوں کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو ود ایجوکیشن, ود اویئرنیس, جیسے بتایا, اور پوری دنیا میں بھی یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ٹیمپریچرز اوپر جائیں گے, ویدرز ایکسٹریم ہوں گے. 2023 ہم نے دیکھا کہ دنیا کا گرم ترین سال رہا اور مختلف حصوں میں ٹیمپریچرز ایکسٹریم پہنچے, اور سردی کے معاملے میں بھی اس مرتبہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. تو کیا تجویز کریں گے؟ ہم پاکستان میں اقدامات کرتے ہیں ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن بھارت میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دی جاتی ہے, وہاں سے اسموک یہاں پہنچ جاتا ہے, پھر دریاؤں میں پانی چھوڑا جاتا ہے اور وہ اس میں ٹاکسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہماری فصلوں کو متاثر کرتے ہیں, ہمارے باغات کو متاثر کرتے ہیں. تو اب اقدامات کیا کیے جائیں, کیا تجویز کریں گے آپ؟ جی, بہت اچھا آپ نے سوال ریز کیا ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے ویسے بھی یہ گلوبل ایشو ہے, اور ہمیں جو ہماری ڈپلومیٹک سکلز ہیں, ہماری جو نیشن کی ڈپلومیٹک پاور ہے اس کو یوز کرنا چاہیے. اور ہمارے جو نیبرز ہیں جن کی وجہ سے یہ کاز ہو رہا ہے, ان کی تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تیزی سے جاری ہے, لیکن اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ ریلیز کر رہے ہیں ہمارے ایکو سسٹم میں, ہماری ایئر میں, ہمارے واٹر میں وہ پولوٹ کیا جا رہا ہے. تو جو گلوبل کمیونٹی ہے, پاکستان نے اپنا کیس اسٹرانگلی پریزنٹ کیا ہے پچھلے 1-2-3 سالوں میں, اور اس کو مزید اسٹرانگلی پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گلوبل کنونشنز کے ذریعے جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں ان کو اکنامکلی سپورٹ کیا جائے, کیونکہ ہمارے ہاں پھر ہیلتھ جو سسٹم ہے اس کے اوپر سٹریس زیادہ آ رہا ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے اس کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے, ہماری جو اکنامک اپرچونیٹیز ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے جو ہماری جو سافٹ پاور ہے, جو ہماری ڈپلومیٹک سکلز ہیں, ڈپلومیٹک پاور ہے پاکستان کو, اس کو یوز کرنا چاہیے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے دنیا کے ہر فورم پہ. اور یہ پی ٹی وی کے ذریعے بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ریئلائز کر رہی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو مزید سمجھ کر رہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور پورے فرض ادا کریں اس حوالے سے. بالکل, بہت اچھا میسج دیا ڈاکٹر اطہر صاحب نے. اب میں ڈاکٹر قائد سعید آپ کی جانب آؤں گی. ایٹ دا اینڈ کوئی پیغام دینا چاہیں خاص طور پہ احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں ہم سب نے کووڈ-19 کی آؤٹ بریک جب ہوئی تھی تو بہت سیکھا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے. لیکن میں ایک بار پھر سے یاد دلاؤں گا کہ جب بھی انفیکشنس ہو جائے اس پیشنٹ کو باقی صحت مند لوگوں سے دور رکھنا بہتر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال مریض کو بھی, اور جو اس کے آس پاس اہل خانہ ہیں یا قریب دوست ہیں ان کو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. اور پھر ہاتھ دھونا ہم نے بہت سیکھا تھا کووڈ-19 میں, صابن کے ساتھ اچھی طرح سے ہاتھ دھونا. سینیٹائزرز کا یوز بھی اچھی چیز ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے صابن سے اچھی طرح سے ہاتھ دھونا, خاص کر مریض کو ہاتھ لگانے کے بعد یا اس کے آس پاس جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہاتھ لگانے کے بعد آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں تاکہ ہم جو ہے اس جراثیم سے بچ سکیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر قائد سعید, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے اور جو صحت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے پیغام دیا. اور ایک بہت ضروری چیز جو ہم سب لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے, وہ یہ کہ ہم
بہت کیجول لیتے ہیں اپنی صحت کو اور صحت کے معاملات کو کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، یا پھر اگر کسی کی تجویز کردہ دوائی ہے، کسی نے گھر میں کھائی ہے تو وہ اسی سے ہم ٹھیک ہونے کی کوشش کریں، جو کہ صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ چھینکیں تو اپنے پاس ٹیشو رکھیں، ٹیشو کا استعمال کریں، ہاتھ جو ہے اپنے دھوئیں اگر آپ نے چھینکا ہے یا ایسی سرفیس پہ ہے یا ایسی، بتایا تھا کہ ایسے کر کے بھی کر سکتے ہیں، ایسے کر کے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کسی سے جب ہاتھ ملائیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہوں، کیونکہ اگر آپ اس کو بہت نارمل لے رہے ہیں، آپ ینگ ہیں لیکن دوسرا جو پیشنٹ ہو جائے گا آپ کی وجہ سے، اس کے گھر میں بزرگ ہوں گے، بچے ہوں گے، وہ انفلوئنزا سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کی کمپلیکیشن ہو تو وہ زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب کمپلیکیشنز بڑھ بھی رہی ہیں کیونکہ اسموک بہت زیادہ ہے، موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ بہت افیکٹ کر رہی ہے ہم سب کو، نہ صرف انسانوں کو، جانوروں کو، بلکہ ہماری فوڈ سیفٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے اسموک کے حوالے سے ایک پیکج بھی ہے ہمارے پاس، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دھند پانی کے بخارات کے مالیکیول سے بنتی ہے جو پانی کی چھوٹی بوندوں کی طرح ہوا میں معلق رہتی ہے لیکن زمین کی سطح کے قریب رہتی ہے۔ بنیادی طور پر دھند بادل ہی ہے جو زمین کی سطح پر ہوتی ہے اور یہ اسی طرح بنتی ہے جس طرح بادل بنتے ہیں۔ زیادہ نمی دھند کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا عنصر ہے۔ دھند بہت اچانک ظاہر ہو سکتی ہے اور غائب ہو سکتی ہے۔ بخارات کی حالت میں پانی پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہوا جتنی گرم ہوگی اس میں اتنی ہی زیادہ حرکی توانائی ہوگی اور اس طرح پانی کے زیادہ مالیکیول بخارات کی طرح گھومتے رہتے ہیں۔ اگر گرم ہوا جس میں بہت سارے پانی کے بخارات ہوتے ہیں وہ اچانک ٹھنڈی ہو جائے تو پانی کے مالیکیول بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں اور بخارات کی شکل میں رہنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کی بجائے وہ پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جن کے بارے میں معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور معلومات ہمیں ملتی ہیں پڑھنے سے، دیکھنے سے، سیکھنے سے، اور یہ وہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی فطری جستجو میں شامل ہیں کہ اسے دیکھنا بھی ہے، اسے سیکھنا بھی ہے، اسے پڑھنا بھی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اور پھر سکھانے کا ایک روایتی عمل بھی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ تعلیم بنیادی چیز ہے اور اس کو بنیادی حق بھی تسلیم کیا گیا ہے، اور ہمارے آئین کے سیکشن 26 میں یہ بنیادی حق کے طور پر یہ فرض ہے کہ بچوں بچیوں کو تعلیم فراہم کی جائے، اور ہر بچے اور بچی کا بنیادی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ اور آج پوری دنیا میں تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آج 24 جنوری کو تعلیم کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کو منانے کا بیسک مقصد اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم کا حصول کتنا ضروری ہے اگر ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہیلدی کمپٹیشن چاہتے ہیں، تو اس میں تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی تعلیمی اداروں میں جدت آ رہی ہے، اور اگر جہاں پہ ہم تعلیمی اداروں کی جدت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صوبہ پاکستان میں ہم نے پہلے بھی ایک تعلیمی ادارے کی جدت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے بات کی، اور اگر جب ہم اس تعلیمی ادارے کی نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اس کی رینوویشن کے حوالے سے یا اس میں نئے طریقہ اسٹڈیز کے حوالے سے، طریقہ تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں نام آتا ہے جی جناب محی الدین وانی صاحب کا۔ ایک کریکشن ہم کرتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ ہم آئین پاکستان میں یہ بنیادی حق قرار دیا گیا ہے، بین الاقوامی چارٹر میں جو بین الاقوامی چارٹر ہے اس کا سیکشن 26 ہے جس میں یہ بنیادی حق قرار دیا گیا ہے پوری دنیا کے لیے تعلیم حاصل کرنا۔ بالکل جناب، تو جہاں پہ ہم پوری دنیا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں وہاں پہ پاکستان کی تعلیمی ادارے، اور جس طرح بھی ہم بات کرتے ہیں رضوان، ہم نے پہلے بھی ایک سیگمنٹ کیا تھا ایک اسلام آباد کے اسکول کے حوالے سے، اور بہت ڈفرینٹ چیزیں اس میں سٹارٹ کی گئی ہیں، انوویشنز آئی ہیں، اور آج بھی تعلیم کا عالمی دن ہے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں محی الدین وانی صاحب موجود ہیں جو کہ سابق چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج تعلیم کا عالمی دن، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تھیم کیا ہوتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد، اور کتنا ضروری ہے اس دن کو منانا؟ کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل ڈے ہے، ہم کیوں اس کو منائیں، لیکن کتنا ضروری ہے آج کے دن کو منانا؟ بات یہ ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تعلیم کا خیال لوگوں کو تعلیم کے عالمی دن پہ آتا ہے۔ ہر دن تعلیم کا دن ہونا چاہیے، ہر لمحہ تعلیم کا ہونا چاہیے، ہر لمحہ لرننگ کا ہونا چاہیے، نالج کا ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں آج کا دن ناشتے کے لیے ہو تو بھائی ناشتہ روز کرنا ہے، تعلیم روز حاصل کرنی ہے، ہر چیز ہے۔ تو اس کا فوکس صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ زیادہ ہو جائے، لوگوں میں آگہی ہو کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ڈیولپمنٹ میں، ملک کی ترقی میں، گروتھ میں، امپلائمنٹ میں، سب کچھ، اور کتنے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، کتنے بچے پیچھے رہ گئے، یہ ملک کیسے آگے چلے گا۔ تو اس ساری ڈسکشن کو جنریٹ کرنے کا مقصد تعلیم کا دن منانا ہوتا ہے تاکہ سب کو اس کی امپورٹنس کا احساس ہو۔ صحیح۔
ہم دیکھتے ہیں محی الدین صاحب کہ بہت سارے لوگ ایسے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اسکول سے یا تو نکل جاتے ہیں 5ویں کے بعد اور میٹرک سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے نصاب کے حوالے سے بھی، معیار کے حوالے سے بھی، کریکولم کے حوالے سے بھی. بچوں کو اسکول کی طرف اٹریکٹ کرنے کی بات بہت کم ہوتی ہے کہ بچوں کا دل چاہے اسکول جانے کو. دو چیزیں، ایک تو یہ جو ایگزسٹنگ بچے ہیں ان کو ریٹین کیسا کی جائے، اور وہ ہیں جو نہیں ہیں ان کو لایا کیسے جائے. انفارچونیٹلی جو لوگ اسکولوں میں نہیں جا پا رہے ان میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. ان کی پڑھائی کا مسئلہ نہیں ہے، پڑھائی تو مفت ہے سرکاری اسکولوں میں. پھر افورڈیبلٹی کا کیا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو وہ اپنے ساتھ روزگار میں انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ گھر کی جو رننگ انکم ہے اس میں اضافہ ہو. اس کے علاوہ بھی ریزنز ہیں. کئی جگہ اسکول گھروں سے بہت دور ہیں تو وہ ان کے ایکسیس بہت مسئلہ ہے. بچوں کے لیے اور ایکسیس مسئلہ ہے. کئی اسکولوں کی باؤنڈری والز نہیں ہے تو والدین ان کنزرویٹیو ایریاز کے اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. کئی اسکولوں میں واش فیسلٹیز، واٹر اور سینیٹیشن کی موجود نہیں ہے. کئی اسکولوں میں الیکٹریسٹی نہیں ہے. کئی اسکولوں میں ٹیچرز نہیں ہیں. کئی اسکولوں میں اسٹاف نہیں ہے. تو نون کی رہنما مریم اورنگزیب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور تازہ ترین جو سیاسی صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر کیا ہے وہ میڈیا سے شیئر کر رہی تھی. اب آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محی الدین وانی صاحب اور ہم بات کر رہے تھے بچوں کا اسکول نہ آنا یا پھر بچوں اگر اسکول میں ہیں تو ان کو ریٹین کرنا اور کون کون سے بنیادی مسائل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. محی الدین وانی صاحب. جو بچوں کی صحت بھی ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ بچوں کے آپ دیکھیں 45% پاکستان کے بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. ان کے وزن کم ہے، ان کی ہائٹس کم ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی وہ کھانا ان کو اتنا اچھا نہیں ملتا. پھر ان کو واش فیسلٹیز میں پانی صاف نہیں ملتا تو ان کی ہیلتھ بھی اتنی امپروو نہیں ہوتی. انیمک ہیں تو اس کا امپیکٹ ان کی تعلیم پہ بھی آتا ہے. تو یہ ملٹیپل ایشوز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اور تمام ملٹیپل ایشوز کو ہم سائملٹینیسلی، اور یہ ابھی صرف میں بتا رہا ہوں تعلیم میں انٹر ہونے کی. ابھی کوالٹی کی تو بات میں کر ہی نہیں رہا کہ ہم کوالٹی کو کیسے امپروو کریں گے. تو اس میں اسٹیٹ کو، تمام اداروں کو، تمام صوبوں کو، وفاق کو، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو مل کے ہمیں یونیک آؤٹ آف باکس سلوشن ڈھونڈنے پڑیں گے اس نیشنل ایمرجنسی کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہ روٹین میں کام نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم کو پاکستان کے ہمارے پالیسی میکرز، ہمارے سیاسی زعماء اس کو ترجیح نمبر 1 نہیں بنائیں گے. تعلیم آگے امپروو نہیں ہوگی. محی الدین وانی صاحب، جہاں پہ ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بچیوں کی تعلیم وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب تعلیم کا آج عالمی دن ہے اور بہت سے ایریاز میں بچیوں کے لیے بہت مسئلہ بھی ہوتا ہے. اب اگر ایکسٹریم ویدر کنڈیشن کو دیکھیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ گروپس کی صورت میں بچیاں اسکول چلی جاتی تھیں. اب کچھ ایسے علاقے جہاں پہ ایک بچی چھٹی کر رہی ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو دوسری بچی کو بھی اس کو چھٹی کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، سیکیور فیل نہیں کرتے، معاشرتی دباؤ بھی ہوتا ہے. ایسے میں کیا کردار ہونا چاہیے حکومتی سطح پر، اسکولز کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ بچیوں کی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے؟ لیکن میں نے اگین کا اس میں ٹیکنالوجی از اے سولوشن. اگر ایک دن آپ نہیں جاتے تو بیک اینڈ پہ اب آپ کے پاس اسمارٹ اسکولز آ گئے ہیں، ایپس آ گئی ہیں، آن لائن مٹیریل آ گیا ہے، ویڈیو کانٹینٹ اویلیبل ہو گیا ہے. تو ہم نے بچوں کو گھروں میں بھی، اسکولوں میں بھی وہ ویڈیو کانٹینٹ، وہ ٹیکنالوجی کانٹینٹ کمپیوٹرز پہ، موبائلز پہ، ٹیبز پہ اویلیبل کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ بہت سے ایریاز میں، اگر ہم ناردرن ایریاز میں جائیں وہاں پہ انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے وہ اتنا ویک ہوتا ہے کہ اگر ایک پکچر بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ 2G پہ چل رہے ہیں. تو آپ کو اطلاع کے لیے عرض یہ ہے، نالج کے لیے، کہ اس کا بھی علاج ہے ٹیکنالوجی میں. اسے ہم آف لائن سولوشنز کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کنٹینٹ پہلے سے پری لوڈ کر کے اسکولوں میں پہنچا دیتے ہیں، وہ وہیں سے اپلوڈ ہوتا ہے اور وہاں سارے اسکولوں میں رن ہونا شروع ہوتا ہے. تو آف لائن سرورز کا بھی کانسیپٹ ہے، آن لائن بھی ہے. جہاں کنیکٹیوٹی ہے وہاں کنیکٹیوٹی ہے، جہاں نہیں ہے. تو ناردرن ایریاز میں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اسمارٹ اسکولز پرسنٹیج وائز پاپولیشن میں ہیں. تو دے آر اہیڈ آف اسلام آباد ان سرٹن ایریاز. تو ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اور ٹیکنالوجی اور انوویشن کو یوز کرنا ہے. انوویشن ان ایجوکیشن، ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، کوالٹی آف لرننگ. دنیا بھر میں اب ایجوکیشن گلوبلی اویلیبل ہے ایک موبائل ایپ پہ، اگر آپ اس سے ایکسیس کرنا چاہیں. پرابلمز رہیں گے بٹ وی ہیو ٹو ورک فار اٹ. بالکل صحیح. تو ہم دیکھ رہے ہیں محی الدین وانی صاحب جو پروسیس بہت بڑی پکچر نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ جیسا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا شاید ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. جب ہم دیکھتے ہیں 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں تو یہ جو پروسیس آغاز کیا گیا ہے اس سے مطمئن ہے، اس کی رفتار سے مطمئن ہے یا اس کو ہمیں زیادہ پیس اپ کرنا ہے؟ نہیں، بالکل مطمئن نہیں ہوں. ابھی بھی ہماری آپ دیکھ لیں نیشنل لیول کی جو ڈیبیٹ ہے، آپ کو پورے سال میں
آج کا دن ملتا ہے ایجوکیشن پہ بات کرنے کے لیے، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا. تو ہمیں ایجوکیشن میں لیول پلینگ فیلڈ انٹروڈیوس کرنا چاہیے تمام صوبوں میں، تمام اس میں. ہمیں ایجوکیشن کو میں لوگوں کا جو حق ہے اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیوٹیز ہے اساتذہ کو وقار دینا ہوگا، تعلیم درسگاہوں کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہوگا کہ وہ بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے وہ اٹریکٹیو بن سکیں. تیسری بات ہے کہ ہمیں اپنی انڈسٹری کو اور بزنسز کو درسگاہوں کے ساتھ لنک کرنا ہوگا تاکہ ہمارے جو روزگار کے معاملات ہیں وہ تعلیمی وہ لوگ، وہ تعلیم یافتہ نوجوان پیدا ہو سکیں جو آگے جابس ان سے ریلیٹ کریں. تو یہ ایک ہولسم اسٹریٹجی ہے. اس میں حکومت، بزنسز، نان پروفٹ آرگنائزیشن، ڈونر آرگنائزیشن، عوام، لوکل گورنمنٹ. اچھا، اس میں لوکل گورنمنٹ کا بڑا رول ہے. آپ کو ایک فنکشننگ لوکل گورنمنٹ چاہیے جو لوکل اسکولوں کو مانیٹر کر سکے، سپروائز کر سکے، ان کی اٹینڈنس کو، ان کے مسائل کو ایڈریس کر سکے. کیونکہ اسلام آباد، لاہور کا یا کراچی کا آدمی اپنے لوکیلٹی کے ایشوز کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اور پاکستان میں ٹیچرز کی لائسنسنگ رجیم انٹروڈیوس ہونی چاہیے. بیسٹ ٹیچرز شوڈ بی ریکروٹڈ اور فاسٹ ٹریک پہ ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں سالوں لگ جاتے ہیں پبلک سروس کمیشنز میں. اب تو اے آئی ڈریون سافٹ ویئرز آ گئے ہیں. آپ ایگزام اے آئی کی بنیاد پہ آدھے گھنٹے میں چیک کر کے رزلٹ دے سکتے ہیں. تو ہمیں اے آئی کو یوز کرنا. جنریٹو اے آئی از دا سولوشن ٹو فاسٹ ٹریک دس ریکروٹمنٹ پروسیس، ایویلویشن پروسیس. ٹیچرز کی ٹریننگ میں انویسٹ کرنا چاہیے، بیسٹ ٹیچر ٹرینرز کو لانا چاہیے. تو اسکائی از دا لمٹ. بہت کچھ اور کرنا آپ نے چاہیے. بہت سے آپشنز دے دی محی الدین وانی صاحب کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکیں. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. آج کے اس بہت خاص دن میں بہت خاص ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا. ہمارے ساتھ پروگرام میں محی الدین وانی صاحب موجود تھے جو کہ سابق چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ہیں، اور گلگت بلتستان کے اسکولوں میں بھی انہوں نے بہت کام کیا، اسلام آباد کے اسکولز میں بھی بہت کام کیا. ایک آئیڈیا ہے اس حوالے سے نا، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری آرگنائزیشنز، بہت ساری انسٹیٹیوٹس، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو کہ اپنی سی ایس آر جو سوشل رسپانسبلٹی اس کے ساتھ آتی ہیں کہ اگر وہ کسی علاقے میں کام کر رہی ہیں تو وہاں سے اگر وہ پروفٹ کما رہی ہیں، لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہی ہیں، تو پھر ایک معاشرتی طور پر بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار بھی ادا کرے گی. وہاں پر معاشرے کی تعمیر میں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے. تو وہاں پر ان تمام آرگنائزیشنز کو اگر لنکڈ اپ کر دیا جائے اور ایک چین میں پرو دیا جائے. ایون تعلیمی ادارے بہت کام کر رہے ہیں. مجھے بھی یاد ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارا ایک پراپر کریڈٹ آور کا کورس ہوتا تھا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا، کہ ہم نے ڈفرینٹ ایریاز میں جانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کی تعلیم کے لیے کچھ کریں. تو آئی تھنک یہ ہونا جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے اس کو پہلے ایڈریس کر لیں، اس کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں، ایک قدم بقدم آگے بڑھیں تو ہمارے لیے مسائل کا حل، جیسے محی الدین وانی صاحب نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے، صرف ہمیں اپنی رفتار تھوڑی تیز کرنی ہے. تو رفتار سے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں وقت ہو گیا نیوز بریک کی طرف جانا ہے. بالکل جناب، نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے صبح پاکستان. صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تعلیم کے حوالے سے، ہم بات کر رہے تھے صحت کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہے یا ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہماری لائفز امپیکٹ کرتی ہیں بہت زیادہ. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ارد گرد کے مسائل ہوتے ہیں ہماری فائنینشیل لائف پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ایسے میں کچھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سپورٹ کیا جا سکے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے سارے کے سارے ڈیسیجنز جو ہیں، جو ہمارے کام ہیں، وہ ان کی اب جو محور ہے وہ فائنینسز ہی ہوتا ہے. فائنینسز ہیں تو ہوگا، نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، آپشنز تلاش کرتے ہیں اور پھر فائنینسز کے آپشنز ہی تلاش کرتے ہیں. تو ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا جس کا نام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس پروگرام کو پوری دنیا کے سامنے ماڈل کے طور پر تسلیم کیا گیا، جس نے کامیابیاں حاصل کی. کس طرح سے غربت کے خلاف اس پروگرام سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور غربت مٹانے کے لیے خاص طور پر بہت بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو رقم جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے فراہم کی جا رہی ہے عزت نفس کو مقدم رکھتے ہوئے، اور خاص طور پر ان خواتین کو جن کی رسائی نہیں ہے، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو حکومت کی جانب سے سپورٹ پروگرام فراہم کیا جا رہا ہے. یہ سماجی تحفظ کے شاندار پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہے. بالکل. اور ہاں رضوان، اکثر ایسا
ہوتا بھی ہے کہ جب ایک حکومت جاتی ہے تو اس کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس سے بہت سے خاندان جو ہے فائدہ اٹھا تو رہے ہیں، لیکن یہ ابھی تک کنٹینیو ہے. لیکن کنٹینیو ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت بھی آ رہی ہے. بہت سی ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اب ایلیجیبل فیملیز کون سی ہیں، کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور تھرو پراپر سروس ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی اسکیم ہو جائے. سو بیسکلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کون کون سی چینجز آئی ہیں، کون کون سی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یا جدید ہم دیکھتے ہیں سروس کے ذریعے ایلیجیبل فیملیز، ایلیجیبل لوگوں کا تعین کیا جاتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈائریکٹر جنرل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نوید اکبر صاحب موجود ہیں. نوید اکبر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سو بیسکلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے بہت سے لوگ چاہتے بھی ہیں اس کا حصہ بننا، بہت سے لوگ آلریڈی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اس میں شمولیت کا بیسکلی طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کوئی فیملی جو پہلے اس کو ضرورت نہیں تھی اور اب اس کو ضرورت ہے تو وہ کیسے شمولیت اختیار کر سکتی ہے؟ جی بیسیکلی جس طرح آپ نے کہا اور اس کے نام سے ظاہر ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بیسیکلی ایک انکم سپورٹ پروگرام ہے. سو جتنی بھی وہ انکم کما رہے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ان کے جو آمدن اور ان کے جو اخراجات میں جو گیپ ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ فل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے اس میں شمولیت کے لیے. اس میں ہم ایک سروے کرتے ہیں. پہلے وہ سروے ڈور ٹو ڈور ہوتا تھا، ہم ہر گھر جاتے تھے، لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے، لیکن اس میں پرابلم یہ تھا کہ وہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا. یعنی سروے کمپلیٹ کرنے میں 2 سال لگ جاتے تھے اور پھر اس کو رپیٹ کرنے میں 7-8 سال لگ جاتے تھے ہمیں. تو اس سے بہت سارے لوگ جو پروگرام سے باہر رہ جاتے تھے، ان کی یہ ہمیشہ کمپلین رہتی تھی کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں شامل نہیں کیا. تو اب ہم نے اس کا نظام جو ہے وہ چینج کر دیا ہے. اب ہم نے ہر تحصیل لیول کے اوپر اپنا ایک ڈیسک قائم کیا ہے جس پہ آ کے لوگ کسی بھی وقت اپنا سروے کروا سکتے ہیں، اور اپنے اگر ان کے معاشی حالات چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، تو وہ آ کے اپنی انفارمیشن ہمیں دے جاتے ہیں. اور ود ان 15 to 20 منٹس ہم یہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ وہ فیملی کیا ہمارے پروگرام کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اہل ہوگی تو اس کو فوری طور پہ پروگرام میں شامل کر لیں گے، اگر وہ اہل نہیں ہوگی تو ان کو میسج بھی کر دیں گے. اس میں اکثر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو شامل کر دیں گے. تو اس قسم کی کوئی ہماری اسکیم نہیں ہے. نہ تو اس سروے کی کوئی فیس ہے، نہ اس میں کوئی شمولیت کی کوئی فیس ہے، اور نہ ہی کوئی ایون بسپ کا کوئی آفیشل جو ہے وہ کسی کو شامل یا باہر نکال سکتا ہے. ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں ہم کوئی تقریباً اس سروے میں کوئی 63 سوال 63 کوسچن جو ہے وہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور ایک سائنٹیفک طریقے سے سائنسی بنیادوں پہ ہر کوسچن کیا ایک ویٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اہل ہیں یا نہیں. بالکل صحیح. تو نوید اکبر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ صرف رقم فراہم کر دینا اور یہ تو ایک ضرورت ہے بنیادی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی ایس پی کے ذریعے اور جو پروگرامز چل رہے ہیں ساتھ میں، جیسے تعلیم ہے، نیوٹریشن ہے، ان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. جی بالکل. بیسیکلی ہم جو انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے جس میں ہم تقریباً ماہانہ ان کو 3,000 روپیہ دیتے ہیں، جو کہ ابھی وہ رقم انشاءاللہ بڑھنے والی ہے. بہت جلد ہم لوگوں کو ہماری جو بینیفیشریز ہیں ان کو خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ 1-2 دنوں میں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے تعلیم کے انڈیکیٹرز اور صحت کے انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی تقریباً 18 ملین بچے جو ہیں، یا کچھ سروے کہتے ہیں کہ 22 ملین بچے جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں، جو بہت بڑا نمبر ہے. اور اگر ہم جن فیملیز کو ہم ڈیل کر رہے ہیں ان کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ان کے جو 70% بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم کیش گرانٹ تو ان کو دے رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ایک کیش گرانٹ وہ بھی دیتے ہیں جو ان کو بچوں کو اسکول بھیجنے میں مدد کرے. تو ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا جس کو ہم تعلیمی وظائف کہتے ہیں. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسکول لے کے جائیں، ان کی 70% حاضری کو یقینی بنائیں، اور اگر وہ 70% حاضری کو اچیو کرتے ہیں تو ان کو ہم ایکسٹرا جو کیش گرانٹ ہے وہ پرووائڈ کریں. اس پروگرام میں بیسیکلی ہم پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری یعنی کچی کلاس سے لے کے جو 12ویں کلاس ہے وہاں تک کے جو بچے اور بچیاں ہیں ہماری بینیفیشری فیملیز کی، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنا بے فارم اور اسکول سے ویریفیکیشن کروا کے دیتے ہیں کہ وہ کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں. اس بیسس پہ اوپر ہم ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور پھر ہر سہمائی ہم اسکولوں میں جا کے ویریفائی کرتے ہیں کہ وہ کیا بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اور اس
बेसिस के ऊपर हम उनको फिर एक एक्स्ट्रा कैश ग्रांट देते हैं। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो हेल्थ से रिलेटेड है। हमारा बड़ा एक अस्टॉनिश फिगर है कि 40% जो बच्चे हैं पाकिस्तान के वो स्टंटेड हैं। जो हमारा 2018 का नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था, बेसिकली स्टंटिंग सबको पता है कि जो ग्रोथ है बच्चे की वो वेट और हाइट उसका जो तनासब है उस हिसाब से नहीं होती। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया जिसको हम कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कहते हैं, नशोनुमा उस प्रोग्राम का नाम है। इसमें हम जो हमारी बेनिफिशरी फैमिलीज़ हैं उनमें अगर कोई हामला या दूध पिलाने वाली माँ है या उनका बच्चा 2 साल से नीचे है, उनको हम स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड फ्राहम करते हैं और उनकी इम्यूनाइजेशन जो है उसको वेरीफाई करते हैं और उनको हम अवेयरनेस सेशन भी देते हैं। और ये सब करने के ऊपर हम उनको कैश ग्रांट भी देते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि आप ये फूड खाएं, अपने बच्चों को टीके लगवाएं, तो हम आपको ये इजाफी जो है वो कैश ग्रांट देंगे। वो इजाफी कैश ग्रांट का मकसद ये है कि वो उससे न्यूट्रिशियस फूड खरीद सकें और वो बच्चे को महफूज रख सकें ये स्टंटिंग वाले जो इशू है उससे। तो ये हमारे 2 प्रोग्राम हैं जो कि हम, और एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को उसमें उसको इम्प्रूव करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सही, यानी कि दोनों तरह से सपोर्ट ही किया जाता है, कैश की सूरत में भी और जो फूड प्रोवाइड किया जाता है। नवीद साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा नहीं सकते, ऑफिस के चक्कर नहीं लगा सकते, और ये सबसे बड़ा इशू होता है कि वो किसी ऐसे प्रोग्राम के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाते। तो ये जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन इसकी जो प्लानिंग है ये क्या है, ये किस तरह हेल्पफुल होगी और ये किन किन स्पेसिफिक एरियाज़ में होगी, या पहले अनाउंस किया जाएगा कि आज ये मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन इस एरिया में आएगी ताकि उस एरिया के लोग आके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकें? बिल्कुल, हमने बेसिकली जिस तरह मैंने कहा कि एक तो हमने तहसील लेवल के ऊपर डेस्क लगाया और जिस तरह आपने सवाल किया कि बहुत सारे लोग नहीं पहुंच सकते, ना सिर्फ बुज़ुर्ग बल्कि बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं बलूचिस्तान में और सिंध में जहाँ पे जो तहसील लेवल पे पहुंचने के लिए भी 4-4, 5-5 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसको हम कहते हैं कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स के नाम से। अभी हमने इब्तदाई तौर पे 20 व्हीकल जो हैं बलूचिस्तान में और 5 व्हीकल्स हमने सिंध में इंट्रोड्यूस करवाई हैं। और ये बेसिकली करेंगी ये कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी ये बेसिकली जो 20 व्हीकल्स हैं ये 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने डिप्लॉय किए हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट्स के हर कोने कोने में जाएंगी, उसका एक बाकायदा शेड्यूल बनेगा। उस शेड्यूल के हिसाब से हम मैप करेंगे, हर यूनियन काउंसिल, हर विलेज में वो जाएंगे, वहाँ पे बाकायदा पहले अनाउंसमेंट होंगी, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को फिर हमें हमारे दफातर में आने की ज़रूरत नहीं है और वो उस व्हीकल्स के थ्रू भी सर्वे करवा सकते हैं। बलूचिस्तान के लिए स्पेशली हमने यूनियन काउंसिल बेस के ऊपर एक बंदा हायर किया है। अभी इंशाल्लाह वीक टाइम में वो लोग फील्ड में जाना शुरू हो जाएंगे। उसका मकसद ये है कि वो एक बंदा एक यूनियन काउंसिल का रिस्पॉन्सिबल होगा, उसने उस पूरी यूनियन काउंसिल के तमाम लोगों को सर्वे करना है। सही। और उनको प्रोग्राम कैसा बनाना है। तो वो कंसिडरिंग जो उनकी मुश्किलात हैं दूर अफ्तादा लोगों की, या जो ये ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स का जो है वो इनिशिएटिव लिया। सही, जिस तरह आपने कहा कि सर्वे किया जाएगा, तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सर्वे में समटाइम्स ऐसा होता है कि फैमिली इनकम ज़्यादा होती है लेकिन हम खुद डिपेंडेंट होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, खुद से काम नहीं कर सकते, तो क्या उनको भी इंक्लूड किया जाता है, या ऐसे लोग जिन पे कुछ एग्जाम्पशंस उनके लिए हैं जिनको डिसोन कर देती हैं फैमिलीज? देखिए, हमारा जो सर्वे का स्ट्रक्चर है वो ये है कि हम पूरे हाउस होल्ड का सर्वे करते हैं, यानी हम तमाम अफराद को उसका हिस्सा बनाते हैं और उस हाउस होल्ड के जो एसेट्स हैं या सासाजात हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं। फिर हमने उसको थोड़ा सा डिफरेंट लोगों के लिए उसको क्लासिफाई किया हुआ है, जो खासकर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जिस तरह डिफरेंटली एबल लोग हैं, उनके लिए हमने स्पेशल क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर कोई किसी घराने में डिफरेंटली एबल है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा जो रेगुलर कैश ग्रांट है उसके लिए हमारा जो कट ऑफ है, यानी एक स्कोर है जिसके ऊपर हम कैश देते हैं, वो 32 है। लेकिन जहाँ अगर उनके घर में कोई डिसेबल है या डिफरेंटली एबल फ़र्द है, तो वहाँ पे हमारा जो कट ऑफ वो 37 है, यानी हमने 5 पॉइंट्स जो है वो उनके लिए ऊपर रखे हुए हैं। इसी तरीके से ट्रांसजेंडर्स हैं। अब ट्रांसजेंडर जो हैं वो यूजुअली अलग थलग रहते हैं, वो किसी फैमिली या हाउस होल्ड का हिस्सा नहीं होते, तो वो इसमें उनके निकल जाने के चांसेस हैं। तो उनके लिए हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ। उनके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि वो अगर ट्रांसजेंडर हैं और वो नादरा में रजिस्टर्ड हैं तो वो इस कैश ग्रांट के लिए अहल हैं। उनके लिए कोई स्कोर नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है, वो सिंपल हमारे डेस्क पे जाएं, अपनी इन्फॉर्मेशन दें, हम नादरा से वेरीफाई करेंगे और ये प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा नवीद साहब, एक शिकायत तो आते ही हमने आपसे की कि हमें मैसेजेस आते हैं कि आपके 45,000 निकला है और आप ले लें इसको, इतने पैसे दे दें।
کچھ شکایات ہوتی ہے جو اس پروگرام کے بینیفیشریز ہیں، کیش پورا نہیں مل رہا، ایجنٹس جو ہیں وہ کٹوتی کر رہے ہیں، یا پھر ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کی حد تک کی جاتی ہے، بار بار بلایا جاتا ہے، انتظار کروایا جاتا ہے. تو اس طرح کی شکایات کے لیے کوئی باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ لوگ آسانی سے ریچ آؤٹ کر سکیں؟ بالکل، بیسیکلی 2 سطحوں پہ ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. ایک بالکل یہ بہت زیادہ شکایات آتی ہیں کہ جی ہماری کٹوتی ہوتی ہے، ہمیں پورے پیسے نہیں ملتے. ایک تو ہم نے اپنا جو بینکنگ نظام ہے اس میں تبدیلی کی ہے. بہت جلد انشاءاللہ ہم ابھی ہمارے پاس صرف 2 بینکس ہیں، بہت جلد ہم انشاءاللہ 6 سے 7 بینکس کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ پیمنٹ آپشنز جو ہے وہ بینیفیشریز کے پاس زیادہ ہو جائیں گے. دوسرا ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک کمپلینٹ ریڈرسل سسٹم، یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ کال سینٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ 2 یا 3 دنوں میں ہم اس کو افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ اگر کسی کی شکایت ہوگی تو ڈائریکٹلی ہمیں آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی کمپلینٹ بتا سکتے ہیں، اور ہمارا جو نمائندہ ہے، جو ہمارا تحصیل لیول کا نمائندہ ہے جو فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈائریکٹلی اس بینیفیشری کی کمپلینٹ اس کو جائے گی، وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، اور اگر کسی کی کٹوتی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم امیڈیٹلی اس کا ازالہ کریں گے. اور تھوڑا سا میں بینیفیشریز کو بھی بتانا چاہوں گا، زیادہ تر جو کٹوتی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کیو بہت لمبی ہوتی ہے، اور پیمنٹ کرنے والا ایجنٹ ایک ہوتا ہے. تو وہ جب بینیفیشری دیکھتی ہے کہ جی مجھے آج میری باری نہیں آئے گی، تو وہ پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ جی اگر تمہیں باری چاہیے تو مطلب 500 روپے ہم کاٹیں گے یا 200 روپیہ کاٹیں گے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ بھلے، کیونکہ جب ہم رقوم تقسیم کرتے ہیں تو کم از کم 6 مہینے تک وہ رقوم ان کے اکاؤنٹ میں رہتی ہیں بینیفیشری کے، تو وہ آرام سے آ کے بھی رقم نکال سکتی ہیں. اس میں ان کو کسی قسم کی رقم کہیں بھی نہیں جا رہی، وہ واپس ہم اپنے اکاؤنٹ میں نہیں لے کے آتے. تو وہ بجائے مینوپولیٹ ہونے کے اور بار بار وزٹ کرنے کے، تھوڑا سا رش کم ہونے کا انتظار کر لیا کریں اور اپنے پورے پیسے وصول کیا کریں. یہ ان کا حق ہے، یہ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا. اور یہ ہر 3 مہینے کے بعد بینکس میں ان کے جو ٹرانسفر ہیں وہ کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے کوارٹرلی کرتے ہیں. سو اگر وہ 3 مہینے نہیں نکالیں گی تو اگلی کوارٹر کی بھی ٹرانچ ہم ان کو دے دیں گے، تو وہ 6 مہینے کی گٹھی بھی نکال سکتی ہے. صحیح. تو وہ ان کو کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب ہم انشاءاللہ، جس طرح میں نے بتایا کہ ہم نے اپنے بینکنگ نظام میں تبدیلی کی ہے، اب ہم پہلے جو رقوم وہ نکالتے تھے وہ تحصیل لیول پہ جا کے ان کو ٹریول کرنا پڑتا تھا. اب ہم نے جو نظام میں چینج کیا وہ یہ ہے کہ ہم یو سی لیول کے اوپر 2 ٹچ پوائنٹس قائم کر رہے ہیں جہاں پہ بینیفیشریز آ کے آسانی سے اپنی پیمنٹ لے سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا، بیسکلی آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی نوید صاحب کہ آپ نے کہا کہ ہمارے آفس آ کے آپ اپنی ساری ڈیٹیلز دے سکتے ہیں خواجہ سرا کے حوالے سے. یہ پروسیس کتنا لمبا ہوتا ہے کہ نادرہ سے ویریفیکیشن ہو کے آ جائے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ تحصیل لیول پہ جس طرح آپ نے کہا کہ ویریفیکیشن ہوتی ہے، کچھ لوگ کسی اور تحصیل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی اور شہر میں کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کی ویریفیکیشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ جس شہر میں وہ ہوتے ہیں یا جہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے؟ جی، ہمارا جو یہ سروے کا جو پروسیس ہے نا وہ 12 سے 15 منٹ کا ہے. یعنی یہ جو سوال ہم 63 سوال پوچھتے ہیں اس میں 12 سے 15 منٹ لگتے ہیں. اور وہ ریئل ٹائم ویریفیکیشنز نادرہ کے نظام کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ منسلک ہے، تو وہاں پہ ریئل ٹائم جو سوال ان سے کیا جا رہا ہے اس کی ویریفیکیشن جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ریئل ٹائم ہو رہی ہوتی ہے. یس نو ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ سوال کا جواب اس نے ٹھیک دیا ہے یا غلط دیا ہے. اور سروے کرنے کے 5 سے 10 منٹ بعد ہم اس کی ڈٹرمینیشن بھی کر لیتے ہیں کہ وہ ایلیجبل ہے یا نہیں ہے. سو آپ سمجھ لیں کہ وہ جب سروے کروا کے گھر آئیں گے اور ہماری ویب سائٹ پہ چیک کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. دوسرا یہ کہ وہ پورے پاکستان میں کوئی بندہ کسی بھی جگہ پہ ہے تو وہ سروے کسی جگہ پہ بھی کروا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سروے اس کی اپنی تحصیل میں یا اپنے ضلع میں. بلوچستان کا بندہ سندھ میں سروے کروا سکتا ہے، سندھ کا بندہ جو ہے وہ بلوچستان میں کروا سکتا ہے. ان کو اپنے وہ ایڈریسز دینے کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، تاکہ جب ہم اندر کمیونیکیشن کریں تو ہم ان ایڈریسز کے اوپر کریں. اور یہ ضروری ہے کہ بینک میں اماؤنٹ آتی ہے یا بائی کیش بھی لے سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے. بیسیکلی ہم ابھی جو ہمارا نظام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کا جو بایو میٹرک ہے وہ ویریفائی کرنے کے بعد ان کو کیش ملتی ہے. سو ان کے ابھی اکاؤنٹس میں ہم پیسے نہیں بھیجتے. اس میں تو نوید اکبر صاحب ایک سب سے ذرا پرابلم جو آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین اس پروگرام میں شامل ہیں جو یا تو محنت مزدوری کرتی ہیں یا پھر فصلوں میں کام کرتی ہیں، بھٹے پہ کام کرتی ہیں، صفائی کا کام کرتی ہیں. ان کے بایو میٹرک کے لیے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، فیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ 10 سے 15% لوگ ایسے ہیں، ان کو پھر ہم برانچ کے تھرو پیمنٹس کرتے ہیں. ان کی ہم ایگزیمپشنز کرتے ہیں، بایو میٹرک کو جو ہے بیسیکلی ہم ایگزیمپٹ کر کے ان کو پھر ہم برانچ بیس ویریفائی کر کے ان کو برانچ بیس پیمنٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو فیوچر کے کچھ انیشیٹوز کے حوالے سے ہے نا، بچت اسکیم کچھ ہم نے سنا ہے اس کے بارے میں. تو ہم نے سنا ہے تو یقینی طور پر جو بی ایس پی کے بینیفیشریز ہیں انہوں نے بھی سن رکھا ہوگا. بالکل. بیسیکلی جو بچت اسکیم ہے ہمارا، اس کو تھوڑا سا اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جب کووڈ کے ساتھ ہم اس کو لنک کرتے ہیں
جب کووڈ آیا تو لوگوں کے پاس سیونگز نہیں تھی، اور آپ کو پتہ ہے جو سب سے یہ جو انفارمل ورکرز ہیں، یہ جو دیہڑی دار مزدور ہیں، کووڈ میں سب سے زیادہ افیکٹ وہ ہوئے تھے، بیکاز سب کچھ بند ہو گیا تو ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ارننگ نہیں تھی، تو وہ دے ہیو ٹو لائک ان کو گورنمنٹ کی طرف دیکھنا پڑا کہ وہ گورنمنٹ کوئی کیش گرانٹ دے اور ہم پھر گزارا کریں. اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن ہو گئی تھی کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, تو پھر گورنمنٹ نے ان کو ایک ون ٹائم امداد دی. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ایک بچت اسکیم کا جو ہے وہ اجرا کیا ہے. اس بچت اسکیم کا بنیادی مقصد لوگوں میں بچت کا رجحان جو ہے وہ پیدا کرنا ہے, اور وہ اس طرح ہم کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ رقم سیو کریں, اور وہ بہت منیمم رقم ہے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ کتنا کماتے ہیں اور کتنا سیو کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ ماہانہ 500 روپیہ یا 1000 روپیہ سیو کریں, اور 500 اور 1000 روپیہ سیو کرنے کے اوپر ہم آپ کو 40%, یعنی حکومت پاکستان 40% اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی. اچھا, یعنی اگر وہ 500 روپیہ سیو کریں گے تو ہم 200 روپیہ ان کو دے رہے ہوں گے, اگر وہ 1000 روپیہ سیو کریں گے تو ہم ان کو 400 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں دے رہے ہوں گے. تو یہ تقریباً 2 سال تک ہم ان کو یہ ہر ماہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن دیں گے. جو ان کی پرنسپل اماؤنٹ ہے, یعنی وہ جو 500 یا 1000 روپیہ وہ جمع کرائیں گے, صرف وہ نہیں نکال سکیں گے. باقی جو ہم ان کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا وہ جو بھی اپنا اس میں پروفٹ کما رہے ہیں وہ ودرا کر کے اپنے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ ایلیجبل اس کے لیے صرف وہی ہیں جو بی ایس پی کے بینیفیشریز نہیں, ہیں؟ اس میں بسپ کے بینیفیشریز بھی ہیں, اور تھوڑا سا ہم نے کرائٹیریا انہانس رکھا ہے اس کے لیے نا. یعنی میں اس سے بتایا نا کہ ہمارا سکور 32 ہے, لیکن اس اسکیم کے لیے ہمارا سکور 40 ہے. لیکن یہ پروگرام فی الحال ابھی ہم تجرباتی طور پہ 13 ضلعوں میں اس کو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو پورے پاکستان میں اس کا دائرہ کار جو ہے بڑھائیں گے. صحیح. اس کے علاوہ کچھ انیشیٹوز یا کچھ فیوچر پلانز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے عوام کو, بینیفیشریز کو فائدہ دینا ہے, کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا بینیفیشریز میں اضافہ ہو رہا ہے, یا کچھ لوگ جو ہیں ایسے والنٹریلی جب ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ اسکپ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی ہم تقریباً 93 لاکھ خاندانوں کو مالی امداد دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ایئر ہمارا فائنینشیل بجٹ آئے گا تو اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس نمبر کو کم از کم جو ہے وہ 1 کروڑ پہ لے جائیں, تاکہ جو لوگ رہ گئے ہیں پروگرام سے باہر ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں. ہمارے فیوچر جو ایک تو ہم, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم بہت جلد ہمارا جو یہ کیش گرانٹ ہے, جو اسٹائپنڈ ہے, اس کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں. 8750 سے یہ رقم بڑھ کے انشاءاللہ یہ تقریباً 10,500 تک ہم لے جائیں گے سیمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے, جو تعلیمی وظائف اور ہیلتھ والے پروگرام, اس میں بھی ہم 500 روپیہ سیمائی اضافہ کرنے جا رہے ہیں. سو ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ کال سینٹر ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں, جس میں ہم لوگوں کی کمپلینٹس, گریونس جو ہے وہ سن رہے ہوں گے. بچت اسکیم جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھانے جا رہے ہیں. لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ریگولر اکاؤنٹ جو کنونشنل بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کھلوائیں, تاکہ یہ جو ان کو لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے وہ نہ لگنا پڑے, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہوں, وہ آرام سے آ کے اپنا جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ نکال لیں. تو ہم بیسیکلی جو لوگوں کی شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اپنا جو یہ سروے کا نظام ہے اس کا دائرہ کار بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آج ہم تحصیل لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس کو یونین کونسل لیول پہ لے کے جائیں, تاکہ لوگوں کو کم سے کم جو ہے وہ ٹریول کرنا پڑے. تو اس طرح کے انیشیٹیوز ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ. تو نوید صاحب, بہت سارے سادھالو لوگ ہوتے ہیں جو آسانی سے کسی بھی چکمے میں آ جاتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو ضرورت مند ہے, اسے پھانسنا بہت آسان ہو جاتا ہے, اسے شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے. فراڈ سے بچنے کے لیے لوگوں میں اویئرنیس اور ساتھ ساتھ ہم سپورٹ تو دے رہے ہیں انہیں, ان کو شعور دینا ساتھ ساتھ یہ کتنا ضروری ہے, اور اس کے لیے پروگرام میں کچھ ہیں فیوچر پلانس؟ بالکل, ہم نے ابھی ایک ریسنٹلی 13 ضلعوں میں ایک پائلٹ کیا ہے جس کو ہم فائنینشیل لٹریسی کہتے ہیں. لوگوں کو آگاہی دینا کہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یا رقوم کیسے آپ نکال سکتے ہیں, کیسے اس کو خرچ کر سکتے ہیں, کیسے گن سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک ہم نے تربیتی کورس اپنے بینیفیشریز کے لیے 3 دن کا تربیتی کورس ہم نے اس کا آغاز کیا. وہ ہمارا 13 ضلعوں میں کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اس کا دائرہ کار بڑھانے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے آگاہی کے لیے ان کو ہم بتائیں گے کہ جی وہ اپنے آپ کو کیسے اس طرح کے اسکیمز اور فراڈ سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارا نظام یہ ہوگا کہ جب بھی ہمارے وہ آفس آئیں گے ان کو ہم یہ 2 سے 3 دن کی ایک آگاہی جو ہے وہ سیشن دیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تربیت کرنا, اور خاص کر ایسے لوگوں کی جو کہ جن کی تعلیم زیادہ نہ ہو, ان پڑھ ہوں, ان کے اوپر زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. لیکن ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ اس ملک کے شہری ہیں, اور ہمیں ان کو ہر قسم کے جو فراڈ اور جو اسکیم ہوتے ہیں اسے محفوظ کرنا ہے. صحیح. نوید صاحب, اکثر اوقات لوگ اس وجہ سے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ شاید اب یہ جو پروجیکٹ ہے ختم ہو جائے, آج مجھے ملے ہیں, اگلے شاید 3 ماہ بعد نہ ملے, تو
تو کسی بھی پروگرام کی, کسی بھی خاص طور پہ انکم سپورٹ پروگرام ہو تو اس کی سسٹینیبلٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اسی وجہ سے جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ آرام سے بھی آئیں گے تو ان کے بینک میں وہ رقم رہے گی, لیکن لوگ جلد بازی میں آتے ہیں کہ شاید وہ رقم چلی نہ جائے, اور ضرورت مند بندہ جو غرض مند ہوتا ہے وہ کرتا بھی ایسے ہی ہے. سو اس پروگرام کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے اگر کچھ آپ کہنا چاہیں تو. دیکھیں, حکومت پاکستان, آپ نے جس طرح انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ واحد پروگرام ہے جو پچھلے 15 سال میں اور 3 ڈفرینٹ حکومتیں جو ہیں وہ گزری, اس کو سسٹین کیا. اس کا بنیادی بیسکلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی, اس پروگرام میں ہم نے ہمیشہ کوشش کی اس کو سسٹین کرنے کے لیے. ابھی ہمارا جو بجٹ ہے 475 ارب روپے, جب ہم نے 2008 میں اس کا آغاز کیا تو ہمارا بجٹ 15 ارب کے قریب تھا. تو ایک لمبا سفر ہے جو ہم نے طے کیا, اور حکومت پاکستان کی کمٹمنٹ ہے, اور خاص کر جو غریب لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اور آئندہ بھی, جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ حکومت پاکستان نے حال ہی میں فیصلہ کیا کہ یہ جو رقم ہے جو ہم 8750 روپیہ دے رہے ہیں سمائی, اس کو بڑھا کے 10,500 کریں. تو یہ ایک کمٹمنٹ ہے حکومت پاکستان کی جو کہ شو کرتی ہے اس پروگرام کی سسٹینیبلٹی کو. اور ہمارے ساتھ جو دنیا بھر کے جو ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں وہ بھی اس پروگرام کو سراہتے ہیں, اور وہ مدد بھی کرتے ہیں حکومت پاکستان کی, جس میں ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, UN ایجنسیز ہیں جس طرح یونیسیف ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام ہے, جرمن گورنمنٹ ہے, GIZ, اور اس طرح. تو یہ مسلسل ہمیں تکنیکی اور جو معاشی امداد ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہے. تو جب تک ٹرانسپیرنسی رہے گی انشاءاللہ یہ پروگرام سسٹین کرے گا, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جدت کے ساتھ اور جو جدید نظام ہے سائنسی بنیادوں پہ اس پروگرام کو چلائیں, اور انشاءاللہ بینیفیشریز اور ان کی دعائیں بھی ہیں بیسیکلی بینیفیشریز کی. میں تو اس طرف آ رہا تھا کہ نوید اکبر صاحب, یہ یقینی طور پر جہاں ہم باقی اتنے سارے فرائض کی بات کرتے ہیں اور ہمارے اپنے رشتہ داروں کی جانب, اپنے دوستوں کی جانب, اپنے ہمسایوں کی جانب فرائض ہوتے ہیں, حقوق ہوتے ہیں, ہم ادا کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں کمٹمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور الحمدللہ BSP جو کام کر رہا ہے ان لوگوں کی, معاشرے کے ان لوگوں کی جو نادار ہیں, جو مستحق ہیں, جن کی کوئی نہیں سنتا, ان کی مدد کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں انہیں. یہ نہیں ہے کہ انہیں صرف, بہت سارے لوگ اس حوالے سے بہت غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں اور اس پروگرام کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سپورٹ پروگرام ہے, اگر کسی کی آمدن ہے تو اس آمدن میں حصے داری ہے, مزید ان کی آمدن کو, ان کے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے سپورٹ پروگرام ہے. تو نوید اکبر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وہ تمام BISP ورکرز جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں, تحصیل لیول پر, یونین کونسل لیول پر جا کر ضرورت مندوں تک ان کی جو امانت ہے وہ پہنچاتے ہیں اور ایمانداری سے پہنچاتے ہیں. چند ایک اگر اس میں کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن کرتے بھی ہیں تو ان کو صرف نظر کرتے ہوئے, لیکن اب مسئلہ اس کا بھی حل ہو جائے گا, محنت کر رہے ہیں, جو سینکڑوں کی تعداد میں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, تو ان کو ہمارا سلیوٹ ہے کہ وہ اسی طرح سے محنت کرتے رہیں اور کام کرتے رہیں اور ہمارے اس طبقے کی مدد کرتے رہیں جن کو اصل میں ضرورت. بالکل جناب, جس طرح رضوان نے کہا کہ چند ایک لوگ اگر کچھ غلط کر بھی رہے ہیں, کچھ سکیم ہو بھی رہا ہے, تو اس کا بھی اب حل نکل آیا ہے. اب آپ لوگوں کے لیے کال سینٹر بھی قائم کر دیا جائے گا جہاں پہ بینیفیشریز جو بھی اپنے مسائل ہوں, جو بھی شکایات ہوں, ان کا اندراج کروا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ, کچھ دلچسپ, کچھ عجیب خبریں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہیں جانوروں کے حوالے سے. جہاں ہم اپنی زندگی انجوائے کرتے ہیں وہاں جانور بھی انجوائے کرتے ہیں. کہا ویسے یہ بھی جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل, اور ہم اپنی زندگی انجوائے کرتے ہیں بہت مزے کے ساتھ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, ذہن میں نا ایسی عجیب سے سوالات آ جاتے ہیں جب میں اس طرح کی باتیں سنتا ہوں نا. کیا سوال آ رہا ہے رضوان, آپ سوال پوچھیں, آج پوچھیں. میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں یا جانور زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ میرے خیال سے جانور زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اس چیز کا اندازہ آپ کو اگلی یہ جو ویڈیو ہماری اسکرین پر چلے گی نا اس کو دیکھ کے ہوگا. ہم دیکھتے ہیں برف پڑتی ہے اور برف پر ہم کرتے ہیں اسکیٹنگ, بہت مزہ آتا ہے. برف کے علاوہ بھی جہاں پہ وہ سرف جو ہوتے ہیں نا, سے بھی خبر آئی تھی نا کل کہ وہاں پہ بھی ہم نے آئس ہاکی کھیلی جا رہی, اسکیٹنگ ہو رہی ہے. بالکل, ابھی آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اسکیٹنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے ہرن, اور ہرن دیکھیں انجوائے کس طرح کر رہی ہے اور لطف اندوز کر رہی ہے. اسکیٹنگ ہو رہی ہے, یہ بس اس سے کروائی بھی جا رہی ہے, لیکن ہرن رک نہیں رہی, کسی اس چیز کو, کسی ٹیلے کو پکڑ کر رک نہیں رہی ہے, بلکہ انجوائے کر رہی ہے. اور اس کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا, اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی وائرل ہوگی. اور اگر یہاں پہ کوئی انسان بھی ہوتا ہے نا رضوان, وہ اسی طرح انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت ساری ایسی جھیلیں ہیں جو اس سردی کے موسم میں منجمد ہو جاتی ہیں, اور وہاں پر لوگ اسکیٹنگ کرنے جاتے ہیں, اسکیئنگ کرنے جاتے ہیں, اور اب تو باقاعدہ سپورٹ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے, اور پھر اس پہ مقابلے ہوتے ہیں, انعام جیتے جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی ایک اور ویڈیو کی جانب جو کہ وائرل ہوئی ہے, اور یہ ویڈیو ہے ایک چوہے کی جس نے اسے ایکسیلیٹر پر چڑھتے ہوئے دکھایا ہے, اور ویڈیو کو
بہت سارے صارفین کی جانب سے جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے. پھر اس کے اوپر مختلف کامنٹس بھی ہیں. اب یہ ایسکیلیٹر ہے جس کے اوپر چوہا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یہ ایسکیلیٹر اس کی موومنٹ ڈاؤن ورڈز ہے اور چوہا جو ہے وہ اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں اس کو کافی محنت درکار ہے. لیکن اس کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ امریکی میڈیا نے جو یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے نیو یارک سٹی میں, اس کو جب اپلوڈ کیا تو ایک کیپشن دی اور وہ بڑی زبردست اور اس سے بالکل ریلیٹ کری ہے کیپشن, اور وہ کیپشن ہے کبھی نہ ختم ہونے والی سیڑھی, یعنی کہ ابھی کبھی نہیں ختم ہوگی. کہتے ہیں کوشش کر, بار بار کوشش کرنے سے کامیابی مل جاتی ہے, لیکن اگر ایسکیلیٹر نیچے جا رہے ہوں اور آپ چوہے کی طرح اوپر چڑھنے کی کوشش کریں تو اس طرح کی کوشش نہ کیجیے گا. اب کسی سے پوچھ لیجیے کہ ایک صحیح طریقہ کار کیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس ویڈیو کے بہت زیادہ جو ہے وہ ویوز ہوئے ہیں, صرف 2 دنوں میں 22 لاکھ ویوز ہوئے ہیں, اور جیمی جیمز نامی ٹک ٹاکر ہیں, انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. جہاں پہ ہم بات کریں جانوروں کے حوالے سے, اور ہم نے بات کی ہے کہ انسان زیادہ انجوائے کرتا ہے یا جانور زیادہ انجوائے کرتے ہیں, ہم نے ہرن کو بھی دیکھا, ہم نے چوہے کو بھی دیکھا. اب ہم بات کرتے ہیں ایک کتے کی, ایک ایسا کتا جو کہ اسمارٹ فون سے لطف اندوز ہو رہا ہے, اور یہ بھی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کتے کو دکھایا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ اسمارٹ فون پر شو سے لطف اندوز ہو رہا ہے, اور انسٹاگرام ویڈیو میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آرام دہ بستر پر لیٹا ہے. چھٹی والا دن ہوتا ہے یا پھر چھٹیوں والا ہفتہ جب ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آرام سے کسی کاٹیج میں جائیں, ویکیشنز گزارنے کے لیے جائیں اور وہاں پر اس طرح کی سہولیات دستیاب ہوں اور کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, کوئی ٹیلی فون کال نہ آئے, کوئی کام نہ کہے, کہیں جانا نہ پڑے. تو اب بہت سارے لوگوں سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ بھی اپنی چھٹیاں ایسے ہی انجوائے کرتے ہیں جیسے یہ کتا کر رہا ہے, یا پھر ان کی چھٹیاں مختلف ہوتی ہیں. چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سانپ نکل آتے ہیں, بہت مختلف موسم ہوتے ہیں, حالات ہوتے ہیں, آستین میں سانپ کہتے ہیں نا. بہت سارے لوگوں کو یہ کریز ہوتا ہے کہ وہ سانپ دیکھیں, اور بہت سارے لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے کہ کہیں سے سانپ نہ نکل آئے. اور تو لیکن فلائٹ کے دوران سانپ نکل آیا, اور لگیج بیگ والا جو ایریا ہوتا ہے وہاں سے سانپ نکل آیا, اور یہ ایسی جگہ ہوتی ہے بالکل سر کے اوپر, اور یہاں پہ نا اکثر اوقات ہمیں اس چیز کا بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ دوسرا پیسنجر جو بیگ رکھ رہے ہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے, اتنا ہم ڈرتے ہیں. اچھا, یہ تھائی ایئر ایشیا کی فلائٹ ہے اور اس میں کھلبلی مچ گئی تھی جب یہ سانپ کے بارے میں پتہ چلا, انفارمیشن ملی. اور لیکن دیکھیے کچھ لوگ بہادر ہوتے ہیں اور ان کی بہادری یہ ہوتی ہے کہ انہیں آلریڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور ایک شخص صاحب ہیں جو کہ بوتل لے کر سانپ کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کریں. ویسے تو جن کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن وہ سانپ کو جب بوتل میں بند کرنے کی کوشش میں ناکام ہوئے تو وہ کپڑا لے کر آگے تاکہ سانپ کو وہ پکڑ سکیں, قابو کر سکیں, تاکہ کسی مسافر کو نقصان نہ پہنچے. اور یہ عملے کا کارکن ہے جو کہ پلاسٹک کی, لیکن سانپ بہت چھوٹا سا بھی ہے, یہ بھی ابھی ہم اسکرین پر دیکھ رہے تھے. اب میں امیجن کر سکتی ہوں کہ کتنے زیادہ لوگ اسے ڈرے ہوں گے جن کو فوبیا ہوتا ہے سانپ سے, جن کو چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو, اور سانپ نام ہی ایسے کہ ہم ڈر جاتے ہیں. آج جو ہماری عجیب و غریب خبریں ہیں نا وہ ساری جانوروں سے ریلیٹڈ ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے بات کی ہے ہرن کی, چوہے کی, اور اس کے علاوہ سانپ کی, اب ہم بات کرتے ہیں گھوڑے کی. گھوڑے جو ہیں بہت پسند کیے جاتے ہیں اور گھوڑوں سے لوگوں کو پیار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے بڑا پیسفل سا جانور ہے, لیکن بصارت سے محروم گھوڑا یعنی کہ بلائنڈ گھوڑے نے لانگ جمپ لگا کے عالمی ریکارڈ قائم کر لیا ہے. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 3 فٹ 5.73 انچز. 73 انچز کو کیا کہتے ہیں رضوان اردو میں؟ 5 فٹ 73 انچ 3 فٹ 5.73 انچ اونچا جمپ لگایا ہے. اور تقریباً اگر ہم بات کریں کہ یہ 3.5 فٹ کا جمپ تھا اس گھوڑے کا, جو کہ اتنے بڑے جانور کے لیے اس طرح سے جمپ کرنا, اور وہ بھی جس کو تربیت دینے کے لیے وہ دیکھ نہیں سکتا, اور جو ٹرینر ہیں اس گھوڑے کے ان کی یہ کامیابی ہے. اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کی منفرد ریکارڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں گھوڑوں کے کھیل بھی شامل ہوتے ہیں اولمپکس میں, اور وہ مختلف کرتب بھی کرتے ہیں اور اپنے سکلز دکھاتے ہیں, اپنی ٹریننگ کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن یہ گھوڑا جو دیکھ نہیں سکتا, اسے سن کے سمجھ کے ٹرین کیا گیا, اسے مختلف کمانڈز جو اس کی لگام ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ کمانڈز دی گئی ہیں, تو ان سے اس نے یہ پرفارم کیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی, جہاں پر غباروں کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑی تصویر بنانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں جوڑی جاتی ہیں, پتھر جوڑے جاتے ہیں یا پھر پھل جوڑے جاتے ہیں, گھاس کی کٹنگ کی جاتی ہے. فصلوں کے حوالے سے ہم نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ایک شخص نے بڑی سی بلی بنا دی تھی اپنی فصلوں میں, دھان کی فصل میں. اب خبر یہ آئی کہ غباروں کے ذریعے مختلف اشکال بنائے گئی ہیں, اور یہ ایک
تصویر بنائی گئی ہے, بالکل, اور یہ جو painting موزیک بنائی آپ گئی ہے. دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, یہ غباروں کے ذریعے دور سے دیکھیں تو لگ رہا غباروں کی ہے دیوار ہے. اور غباروں کی دیوار ہے, اور دور سے دیکھیں تو لگ رہا ہے جیسے بیڈز کے ذریعے بنایا گیا, کیونکہ اکثر ایسے موزیکس جو ہوتے ہیں وہ بیڈز کے ذریعے بنائے جاتے ہیں, لیکن جب پاس آ کے دیکھا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ کلرز کے بلونز کے ذریعے یہ موزیک بنایا گیا ہے, اور ایک اور عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں, کیونکہ اٹ از ویری ڈفرینٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ غباروں کے ذریعے آپ نے تعین کرنا ہے شکل کا, اس کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم برتھ ڈے پہ بھی غباروں سے کچھ زیادہ ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آخری کونے پہ دیوار کے پہنچتے ہیں تو پہلے غبارے پھٹ جاتے ہیں, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ایز ویل. سو اب رخ کرتے ہیں کچھ صحت کا, کچھ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اکثر اوقات تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے, لیکن اپنے انٹرسٹ کی چیزیں سب کو پتہ ہوتی ہیں, اور ایک چیز جس میں سب کو انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ ہے ہیلدی ایکٹیویٹیز. ہم بھی تھوڑا سا جب لیزی ہوتے ہیں نا, ہیلدی ایکٹیویٹیز میں کھانا بھی آتا ہے نا, ہیلدی ایکٹیویٹی میں بالکل کھانا آتا ہے, اور یہ میری فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے. کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس کو ہضم بھی کرنا ہے, لیکن کھانا کھانے سے پہلے ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ ارلی مارننگ کے لیے سب کہتے ہیں کہ مارننگ واک ہونی چاہیے, اور واک کو اگر آپ کنورٹ کریں رننگ میں تو وہ آپ کی فٹنس کی طرف آ جاتی ہے. تو آپ اگر ہیلدی ہیں, فٹ ہیں, آپ کی فٹنس اچھی ہے, تو آپ کے لیے خوشبوئیں اچھی ہیں, کھانے کا ذائقہ بھی اچھا ہے, ہوا بھی اچھی ہے, آپ انرجیٹک ہیں تو آپ کے ریلیشنز بھی اچھے ہیں, یعنی پھر سب اچھا ہو جاتا ہے. لیکن رضوان جب ہم بھاگتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ساتھ مل کے بھاگے تاکہ ایک ساتھ منزل کو پہنچے. رن ود اس, اور یہ بیسکلی ایک تنظیم ہے جس کی جانب سے میراتھن ریس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. 28 جنوری کو میراتھن کا انعقاد کیا جائے گا IRU کے زیر اہتمام. اسلام آباد میں یہ بیسکلی چوتھی میراتھن ہوگی, اور اوبیسلی اس کا مقصد فٹنس کو, تندرستی کو, اور ہماری جو تندرستی کا کلچر ہے, فٹنس کلچر ہے, اس کو فروغ دینا ہے تاکہ سارے لوگ مل کے, ہر ایج گروپ کے لوگ, یعنی کہ اس کا بیسکلی ریزن یہ ہے کہ 14 سال سے زیادہ عمر کے لوگ آئیں, لیکن اس سے بڑے جو بھی ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ آئیں, مل کے ایک دوسرے کو گائیڈ کریں. کیوں نہ ہم ان کے آرگنائزر سے ہی پوچھ لیں کہ کیا اس میراتھن کا تھیم ہے, اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے اور کہانی کیا ہے, چاہتے کیا ہیں, اور لوگوں کو بھگا کیوں رہے ہیں. قاسم ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم قاسم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لوگوں کو بھاگنا نہیں آتا ہے کیا؟ بھاگنا تو میرے خیال سے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک نیچرل چیز ہے, کوئی بھی بھاگ سکتا ہے. تو یہ میراتھن کا انعقاد بتائیے, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ پاکستان کی اسلام آباد رن ود اس پاکستان کی پہلی رننگ کمیونٹی کلب ہے. اس کو ہم نے شروع کیا تھا 2016 میں, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے, کمیونٹی بلڈ کی جائے, جو کہ لوگ سوشلائز بھی کر سکیں, اکٹھے بھاگ بھی سکیں. تو پہلے ہم 2-3 لوگ تھے, یہ سلسلہ شروع کیا 2016 میں, اور 2016 سے ابھی تک ہم لوگ تقریباً 500+ گروپ ایونٹس آرگنائز کر چکے ہیں. ہمارے جو گروپ ایونٹس ہیں, سب سے اچھی بات وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, اس میں ہم چارج نہیں کرتے. ویکلی 4 ایونٹس ہوتے ہیں, اور ہر ایونٹ میں تقریباً 70 سے 150 کے درمیان میں پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ویکلی. یہ تو ہمارا ہو گیا روٹین ویکلی اسکیجول. اس کے علاوہ ہمارا ایئرلی کیلنڈر ہوتا ہے جس میں ریسز ہوتی ہیں, 4 ریسز ہوتی ہیں, جو کہ ہم شروع کرتے ہیں اسلام آباد میراتھن سے. اسلام آباد میراتھن ہوتا کیا ہے, پہلے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ لفظ پاکستان میں بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے کہ 500 میٹر کی واک ہو گئی تو اس کو جی میراتھن واک کا نام دے دیا, 5 کلومیٹر کی رن ہوگی تو اس کو میراتھن رن کا نام دے دیا. تو میراتھن ہوتی ہے 42.2 کلومیٹر ڈسٹینس ریس, ٹھیک ہے. یہ اس فارمیٹ کو, اس ریس فارمیٹ کو میراتھن کہتے ہیں. تو اس چیز کی یہاں پر کمی تھی, جو کمیونٹی نہیں تھی. تو 2020 میں جب اسلام آباد رن ود اس کے 4 سال ہو گئے تھے پورے, ایک کمیونٹی بلڈ ہو چکی تھی, تو ہم نے یہ سوچا کہ ابھی ہمیں ہاف میراتھن سے, یعنی کہ 21.1 کلومیٹر سے شروع کرنا چاہیے. تو 2020 میں رائٹ بیفور کووڈ فیبروری 16 کو ہم نے فرسٹ ہاف میراتھن کروائی, جو کہ تقریباً اس میں 500 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, جو کہ ہمارے لیے بہت انکریجنگ تھا. اور جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آ گئے, ڈپلومیٹس بھی تھے, پورے پاکستان سے مختلف لوگ تھے, عام عوام بھی تھی, ایتھلیٹس بھی تھے. 21 میں ہم لوگ نہیں کروا سکے کیونکہ کرونا, لاک ڈاؤن, سب کچھ وہ چل رہا تھا. پھر 2022 میں ہم نے سوچا کہ اب ہماری کمیونٹی ریڈی ہو چکی ہے, ابھی فل میراتھن کی طرف جانا چاہیے. تو پھر ہم نے 42.2 کلومیٹر کی پہلی اسلام آباد کی تاریخ کی میراتھن, فل فلیج میراتھن آرگنائز کروائی, جس میں ہاف میراتھن بھی تھا, 10K اینڈ 5K بھی تھا. اور اس میں تقریباً 1000 کے قریب پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے رجسٹر کیا تھا, جو بھاگے تھے. اور اگر ہم گیدرنگ دیکھیں تو تقریباً 2-2.5 ہزار کے قریب ہوگی, جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ایز اے پارٹیسپینٹ آئے, فرسٹ لیڈی ایز اے پارٹیسپینٹ آئی, ایمبیسڈر سے کچھ
اس کے علاوہ پورے پاکستان سے لوگ آئے, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, بڑے بچے سب نے پارٹیسپیٹ کیا, بہت انکریجنگ تھا. پھر 2023 میں لاسٹ ایئر ہم نے جنوری میں دوبارہ کروائی, اور لاسٹ ایئر ہماری تقریباً 1500 کے قریب پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے رجسٹر کیا, اور دوبارہ اسی طریقے سے ڈپلومیٹک کمیونٹی سے تقریباً 200 سے زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ہماری عام لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس سال دوبارہ ہو رہی ہے 28 جنوری, جو کہ آنے والا اتوار ہے, سنڈے, صبح 7 بجے سے شروع ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایونٹ جو ہے یہ صرف ایتھلیٹس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو مطلب بہت فٹ ہونا چاہیے. اس ایونٹ میں ہم نے تقریباً 5 کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں. فل, ہاف, 5 کلومیٹر. جی, 5 کلومیٹر فل میراتھن, ہاف میراتھن, 10 کلومیٹرز, 5 کلومیٹرز, کسی میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو. اگر لیٹس سے اگر آپ رننگ ریگولرلی نہیں کرتے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں آپ 5 کلومیٹرز میں آؤ, کیونکہ اس میں ہم نے کٹ آف ٹائم رکھا ہوا ہے. تو 5 کلومیٹر کا کٹ آف ٹائم 1 گھنٹہ ہے, 60 منٹس. تو ایک آرام سے اگر آپ واک بھی کریں, ہاں واک بھی کریں آپ, 1 گھنٹے کے اندر آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور بچوں کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے کڈس فن رن بھی رکھا ہے, جو کہ 14 سال سے کم بچے, ان کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے اور پھر بھگائیں گے, مطلب 10 to 14 ایئرز اینڈ انڈر 10 ایئرز, اور ان کا تقریباً 300 سے 400 میٹر کا ڈسٹینس ہوگا. قاسم, مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا, اس کی رجسٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں, کون سا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے, کتنے بجے شروع ہوگا, کیونکہ سنڈے کو اکثر اوقات ارلی رائزر نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا ہم نے پورا شیڈول ہم نے اپنی سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کیا ہوا ہے, ہماری ویب سائٹ بھی پوسٹ کیا ہوا ہے. تو اس کو آپ رجسٹر کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کے, islamabadrunwithus.com. وہاں پہ رجسٹریشنز چل رہی ہیں 25 تک, اور 26 27 کو ٹکٹس اویلیبل نہیں ہوں گے, پھر ایونٹ ڈے کے اوپر آپ ٹکٹ لے سکتے ہو. جو شیڈول ہوگا اس کا وہ اس طریقے سے ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹوٹل 5 کیٹیگریز ہیں, فل میراتھن, ہاف میراتھن, 10K, 5K اینڈ کڈس فن رن. تو جو فل اینڈ ہاف میراتھن ہے اس کی رجسٹریشن کاؤنٹر ہمارے صبح 7 بجے شروع ہو جائیں گے. تو 7 سے 8 بجے تک رجسٹریشن کاؤنٹر ہوں گے, جو کہ ببس وغیرہ دیں گے, فریش رجسٹریشن والوں کو ہینڈل کریں گے. اس کے بعد ہمارا ایک بریفنگ سیشن ہوگا 20 منٹس کا, جس میں روٹ بریفنگ اینڈ اوور آل اس کے بارے میں بتایا جائے گا, ہائیڈریشن پوائنٹس وغیرہ کے بارے میں. اور اس کے بعد ایک وارم اپ سیشن ہوگا. وارم اپ سیشن کے بعد ہم اسمبلی پوائنٹ پہ اسمبل کریں گے, اینڈ دین شارپ 9 o'clock ہمارا فل اینڈ ہاف میراتھن جو سیگمنٹ ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم نے 5 کلومیٹر کو اسی طریقے سے کرنا ہے, مطلب سیم یہی فارمیٹ. پھر دوبارہ بیچ میں 30 منٹس کا گیپ ہوگا, اینڈ دین ہم 10 کلومیٹر کریں گے, اور اسی کے دوران کڈس فن رن کو بھی کریں گے. تو یہ پورے دن کا اس طریقے سے شیڈول ہوگا. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں سب کو انکریج کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو, فیملیز کو لے کر آئیں, کیونکہ اٹس بیسکلی اے فیملی ایونٹ. اچھا قاسم, اس میں بڑے مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ہر شعبہ زندگی سے آ رہے ہوتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو صرف رجسٹر کر کے اور ان کو مینیج کرنا یقینی طور پر آسان ہے. ایک تو اپنی ٹیم کے بارے میں بتائیے, کتنی بڑی ٹیم ہے جو مینیج کر رہی ہے. دوسرا, وفاقی دارالحکومت میں وفاقی اداروں کی جانب سے بھی آپ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں روٹس کے اوپر, چونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, اور ساتھ ساتھ جو انتظامات کرنے ہیں اس حوالے سے بھی. بالکل جی, جہاں پہ اس اسکیل کی ایونٹ کی بات ہو, یہ پاکستان کا سب سے بڑا رننگ ایونٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وداؤٹ لوکل سپورٹ آپ ایسا ایونٹ اسکیل کا ایونٹ آپ نہیں کروا سکتے. سو بالکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی ICT وہ فلی آن بورڈ ہے, ہماری جتنے بھی ادارے ہیں وہ فلی آن بورڈ ہیں, اور انشاءاللہ اس ایونٹ کو ہم سکسیسفل بنائیں گے. جہاں پہ بات رہی ٹیم کی, تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیم IRU. اچھا, تو جو ہماری ٹیم IRU ہے تقریباً کوئی 150 پونے 200 کے قریب کی ٹیم ہے, اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ والنٹیئر ڈریون ایفرٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جتنے بھی ہمارے اپنے کمیونٹی کی, کوئی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی ایکٹیو کمیونٹی ہے اسلام آباد رن ود اس. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو جتنے بھی کمیونٹی ممبرز ہیں وہ ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی جاب کرتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, کوئی مطلب چھوٹے بڑے سب مل کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے ہر ہمارا انڈیویجول ٹیم ممبر وہ اپنی ایفرٹ ڈال رہا ہوتا ہے, وہ بہت انکریجنگ ہے کہ اس کو یہ سمجھتا ہے, اس کو آن کرتا ہے کہ ایونٹ اس کا ہے. تو قاسم, کیا یہ جو رجسٹریشن ہے یہ فری آف کاسٹ, اور کیا جو لوگ جیت جائیں گے ان کے لیے کوئی انسینٹیو بھی ہے؟ جی اچھا, رجسٹریشن فری آف کاسٹ بالکل بھی نہیں ہے. اس کی ہم نے رجسٹریشن فی رکھی ہوئی ہے, کیونکہ اسکیل کے ایونٹ کو آرگنائز کرنا آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا, اور سب کو اس چیز کا اندازہ ہوگا, بہت مشکل ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی
فائنینشیل سپورٹ تو ہمیں چاہیے ہوتی ہے, تو رجسٹریشن فی ہم نے رکھی ہوئی ہے. اور یہ جو میراتھنز ہوتے ہیں, کتنی فی ہے اس کی؟ فی الحال 4000 ہے اس کی رجسٹریشن, ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ میں 3000 جو تھی. اور جتنے بھی دنیا میں میراتھنز ہوتے ہیں, یہ میراتھن ایک ٹورزم کے لیے آج کل استعمال ہو رہا ہے. ہمارا بھی ایم بیسکلی یہی ہے کہ ہم باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں جو کہ اس سال آ بھی رہے ہیں. تو اس میں بیسکلی یہ کہ فی ہر میراتھن میں ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک اچھی بات یہ بتاؤں کہ ایک ہمارا ورلڈ گینیس ریکارڈ ہولڈر اس میراتھن کو جوائن کر رہا ہے جس کا نام برینٹ ہے. ان کی ایج ہے 74 ایئرس, اور وہ ابھی تک 196 کنٹریز میں 204 میراتھنز بھاگ چکا ہے. ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا ایک دو فگرز کا میں غلط بول بھی رہا ہوں, لیکن آپ اس کو ہمارے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہو. پاکستان اس کی 197th کنٹری ہے, اور 205th جو ہے ان کا میراتھن ہوگا. تو اتنے میراتھنز اتنے زیادہ کنٹریز میں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. اینڈ یہ 74 ماشاء اللہ, اور وہ کس ملک سے آ رہے ہیں؟ امریکہ سے آ رہے ہیں, اور وہ آج پاکستان پہنچ آئے ہیں بائی دا وے. اوکے, تو وہ جوائن کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس کافی اچھی. چلیں یہ تو میراتھن ہو گیا. دوسرا آپ نے بتایا آئی آر یو کے بارے میں کہ آئی آر یو اس کے علاوہ انسینٹیو کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہتی ہوں. ہاں وہ بھی انسینٹیو ہم تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو ہے ہمارے کیش پرائزز ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ونرز ہیں. اور اس کو ہم نے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے میل اینڈ فیمیل ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا. جو پوزیشنز لیٹ سے فرسٹ 3 پوزیشنز ہیں, تو میل کی فرسٹ 3 پوزیشنز الگ ہیں, اچھا فیمیلز کی فرسٹ 3 پوزیشنز الگ ہیں, اور ہم دونوں کو ایکولی جو ہے وہ پرائز منی دے رہے ہیں جو کہ 7 لاکھ کے قریب ہے, جو کہ اوور آل ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اور اس کے علاوہ مختلف اور بھی گیو اویز ہیں جو کہ ونرز کو ہم لوگ دیں گے. اچھا بالکل صحیح. تو اب آپ نے کہا کہ آئی آر یو جو ہے اس میں ہمارے ویکلی ایونٹس بھی ہوتے ہیں اور منتھلی بھی ہوتے ہیں. دوسرا پاکستان میں ایک اسلام آباد میں تو آئی آر یو ہے, پاکستان کے دیگر شہروں میں یا یہاں پر بھی ٹوئن سٹیز میں بھی دیگر کلبز بھی ہیں, دیگر اس طرح کی کمیونٹیز ہیں جو رننگ یا پھر ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے کو پروموٹ کرتی ہیں اور لوگوں کو انگیج کرتی ہیں, تو ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. جی میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو پہلے اس کا ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد رن ود اس جو ہے یہ پاکستان کی پہلی رننگ کمیونٹی کلب ہے. جب اس کا انیشیٹو ہم نے لیا تھا تو تب ایون ہمارا کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا, اور وہاں پہ یہ کلچر ہونا چاہیے تھا پہلے سے, لیکن سرپرائزنگلی کراچی میں بھی کوئی کلب نہیں تھا. اچھا 2016 تک جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا, 2017 میں جا کے کراچی میں پہلا کلب سٹارٹ ہوا تھا. ابھی اس ٹائم پر جہاں پر لوکل کلبز کی بات ہے تو ہمارے اپنے اسلام آباد رن ود اس جس ٹائم پہ شروع ہوا تھا, ہمارے کچھ ممبرز نے 1-2 کلبز ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کیے ہیں. انہوں نے رننگ ہی ہمارے کلب سے شروع کی تھی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ابھی اپنے کلبز بنا لیے ہیں جو کہ کافی انکریجنگ اس لیے بھی ہے کہ کمیونٹی بیسکلی گرو کر رہی ہے, وہ کمیونٹی آگے بڑھ رہی ہے. تو پورے پاکستان کے جتنے بھی کمیونٹی ہے وہ فلی آن بورڈ ہے. اور میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو اس میراتھن ہے اسلام آباد میراتھن, اس کا ایک بڑا کرٹیکل پارٹ ہے سائیکلنگ مارشلز, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہم مارشلنگ تھرو سائیکلسٹ کرواتے ہیں, اور اس میں ہمارے اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسیشن ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. کرٹیکل ماس اسلام آباد ایک اسلام آباد کا پہلا سائیکلنگ کلب ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پہلا ایک ایکٹیو کلب ہے جس نے 2009 میں یہ ایکٹیویٹیز یا 10 میں ایکٹیویٹیز سائیکلنگ کی شروع کروائی تھی. تو دے آر آن بورڈ, اور اس کو ہم پوری ریس کو اس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کہ ہماری مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جن کو مختلف ہمارے ٹیم آئی یو کے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کور ٹیم ممبرز ہیں, اور اس میں جو سائیکلنگ مارشلز ہیں وہ ہم ان 2 کرٹیکل ماس اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسیشن وہ ان کے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو جو ہے ہم گائیڈ کرتے ہیں. اور پورے روٹ کو مارشلنگ جو ہے وہ صبح 7 o'clock سے 3 بجے تک وہ پورے روٹ پہ آپ کو رنرز کے ساتھ آپ کو سائیکلسٹ بھی نظر آتے ہیں. کوئی ایک طرح سے آپ کو سپورٹ بھی مل رہی ہے, اسکواڈ بھی کرے. ایٹ دی اینڈ آف دی پروگرام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ قاسم خود بھی ریس لگاتے ہیں یا سارے آپ جو ہے وہ ہاں سارے آپ خود انتظامات دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آئی وش کہ میں بھاگ سکتا اپنے ایونٹ میں, جو کہ بہت مشکل ہے. ایک انشاءاللہ فیوچر میں کبھی نہ کبھی اپنے اسلام آباد میراتھن میں بھاگوں گا, فل میراتھن بھاگوں گا, لیکن بہت سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے خود ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میسج میں یہ دوں گا آپ سب لوگوں کو کہ ہمارے پاکستان میں ایکٹیو کلچر شروع ہو چکا ہے, پہلے نہیں تھا, لیکن سٹل بہت ٹائم لگے گا لوگوں کو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آنے میں, ایکٹیو ہیلدی لائف لے کے آنے کے لیے. تو درخواست آپ سب لوگوں سے یہ ہے کہ اپنی ایک ہیلدی روٹین بنائیں جس میں آپ ہیلدی کھائیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ ڈیلی ایٹ لیسٹ 30 سے 40 منٹ اپنے آپ کو دیں.
اپنے آپ کو دینے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کل آپ دیکھیں مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے لوگ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے. تو مینٹل ہیلتھ کے لیے فزیکل ایگزرشن بہت ضروری ہے. میسج یہ ہے چاہے آپ رن کرو, چاہے آپ سائیکلنگ کرو, جم جاؤ, واک کرو, جو آپ کو بہتر لگتا ہے, ایٹ لیسٹ 30 سے 40 منٹ اپنے آپ کو. بہت شکریہ قاسم ناز, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ خود کو ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہے, اور جسی طرح آپ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انکلوڈ کریں گے اپنے لائف سٹائل کو, تو اسی طرح جو ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ, تو جتنی آپ کی باڈی اسٹرانگ ہوگی اتنا آپ کا مائنڈ بھی اسٹرانگ ہوگا, تھاٹ پروسیس اتنا ہی کلیئر ہوگا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کس سے بھاگ رہے ہو, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم کس سے نہیں, ہم کسی کی طرف بھاگ رہے ہیں, کسی مسئلے کے حل کی طرف بھاگ رہے ہیں. بات یہ کہ آپ نے بھاگنا ہے, اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. مشکل حالات ہوں گے اس سے بھی آپ بھاگ جائیں گے, فائنینشیل کرنچ ہوگا اس سے بھی بھاگ جائیں گے, پریشانی ہوگی اس سے بھی بھاگ جائیں گے. ہاں, ساتھ میں اپرچونٹی بھی ملتی ہے, اور اگر اپرچونٹی کا آپ ٹھیک ہے فوکسڈ رہیں, لیکن ساتھ میں کہتے ہیں نا رضوان کے راستہ خوبصورت ہے منزل سے بھی, تو راستہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, بیچ میں بہت سے ہم سفر بھی ملتے ہیں, دوستیاں بھی ہوتی ہیں. بلکہ ایک دفعہ ہم نے نیوز بھی شامل کی تھی کہ ڈیورنگ اے میراتھن جو ہے شادی کا فیصلہ بھی کسی نے کیا, سائیکل ریس میں جو ہے وہ سائیکل ریس کی اجازت دیجیے ہمیں, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل صبح ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.